अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, चूंकि हमारे भी जरा लंबी छुट्टियां रही हैं, छुट्टियों में ज़रियाब ने की है शॉपिंग। हाँ। और शॉपिंग की है बुज़दार सरकार के इलाके से। नहीं, इलाके से नहीं, उनके दौरे खिलाफत में। और आपने लाहौर से। हाँ। और बुज़दार सरकार की परफॉर्मेंस पर आज मैं जरा आपसे सवाल करूंगा कि ये शॉपिंग जो आपने की, कितना आपको वहां पे डिफरेंट माहौल मिला? हाँ, मिला। सब्सिडी कितनी नजर आई? सब्सिडी मुझे इतनी नजर आई कि मैंने ये वाला दुपट्टा जब इस्लामाबाद में पता किया था ना, ये वाला दुपट्टा, तो ये मुझे मिल रहा था 1500-2000 का। ठीक है, जब मैंने बुज़दार सरकार के दौरे खिलाफत में लाहौर से दुपट्टा लिया ना, यकीन करें 1000 रुपए में 2 दुपट्टे लिए मैंने। ये एक ब्लैक दुपट्टा है, एक मेरे पास देखिए प्रोड्यूसर साहबा की भी आवाज देंगे, छा गई है ज़रिया से ना, वाकई बहुत सस्ते दुपट्टे थे। हर खातून जो आपको देख रही है वो कह रही है हमने जाना है बुज़दार सरकार के दौरे खिलाफत से शॉपिंग। मैं आप लोगों को सच सच बता रही हूँ, आप लिबर्टी में जाएंगे, आपको तो पता है लिबर्टी का कल्चर क्या है। वहां पर ये होता है कि लोगों ने हैंगर्स हाथ में कैरी किए हुए होते हैं, जो सेल्स बॉय होते हैं, और उन्होंने इस तरह के दुपट्टे या डिफरेंट कुछ आउटफिट्स होते हैं तो उन्होंने उठाए हुए होते हैं। अब गाड़ी में भी बैठे हैं तो आपको इजीली लिबर्टी के शॉप पर या लिबर्टी के स्टॉप पर जो है ना, अंदर एंटर होने से पहले ही इस तरह के लोग नजर आना शुरू हो जाएंगे। भाव दो वो कुछ आपसे करेंगे, लेकिन यकीन करें वो आपको 600-650 रुपए में दुपट्टा ऑफर करते हैं, लेकिन मुझे से बच्चे बंदे बहस कर करके 1000 रुपए में तो खरीद ही लेते हैं। नहीं, आपने बार्गेनिंग कम की होगी ज़रिया। आप ये कोई और खातून गई होती है, अब मैंने 400 रुपए रेट किया था, 400 वो स्टार्ट करती नहीं पाई, हुन 100 दा दे दे, कहते हुन बाजी इन्ना भी नहीं, हुन इन्ना भी नहीं। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने जब भी लिबर्टी जाना है, वैसे भी रमजान करीब आ रहा है, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी है तो जाइए और अपनी शॉपिंग्स को खास बनाइए। बिल्कुल, पैसे बचाइए। ये सब्सिडाइज्ड किस्म का दुपट्टा ज़रिया आप लेकर आइए, और ये टारगेटेड सब्सिडी नहीं है सबके लिए है। चलें जनाब, बढ़ते हैं आगे। और इस वीकेंड पे, क्योंकि ज़रा हमने मंडे का शो भी आपके साथ जो किया वो दैट वाज अ रिकॉर्डेड वन, तो पूरा जो वीकेंड रहा, जो गहमा गहमी रही इस्लामाबाद में बिलखुसूस, और ज़ाहिर लाहौर की भी अब बात करते हैं कि वहां पर भी तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है। लेकिन जो जलसा हुआ 27 मार्च को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में, उसकी बात सबसे पहले करते हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये जलसा था, इस पर इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया है। तारीखी जलसे के इनेकाद पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क भर से जलसे में शरीक होने वाले हर फर्द, खुसूसन ख़वातीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने शिरकत से इस जलसे को दारुल हुकूमत की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा बनाया। बिल्कुल, और इसी सूरत हाल में मज़ीद ये भी कहा था कि मैं इन सब का मशकूर हूं जो सड़कों पर फंसे रहने की वजह से जलसागाह तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके। इसके साथ साथ तमाम मुंतज़मीन का भी शुक्रगुजार हूं। जलसे में शिरकत के लिए आने वाले माजूर नौजवान की शिरकत की वीडियो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शेयर की अपने ट्विटर पर, और उस पैगाम में लिखा कि जब एक कौम इस किस्म का जज्बा रखती हो तो वो हर किस्म के इम्तिहान में सुरखरू हो सकती है। ये वो वीडियो है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर पर शेयर की थी, और वो भी हम आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो बात हमने कर ली इस जलसे से मुताल्लिक। लेकिन अब जलसे में जो लोग कह रहे थे कि खान साहब ने कहा था सरप्राइज देंगे, सरप्राइज दिया नहीं। एक तो वो मामला जो उन्होंने बताया, टीजर दिया कि ये एक खत है और ये पाकिस्तान के खिलाफ खत है, ये हमारी सालमियत के खिलाफ खत है, और ये एक कॉन्स्पिरेसी है। इस पर जब उन्होंने बात की तो उसको भी कुछ लोगों ने कहा ठीक है जी सरप्राइज है, लेकिन आप उसे डिटेल से बताएं। लेकिन उसके बाद जो सरप्राइज खान साहब ने दिया ना, वो ज्यादा बड़ा सरप्राइज है। नहीं, इमेजिन कीजिए, पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, बल्कि कई महीनों से जो अपोजिशन कोशिश कर रही थी, जिस तरह वो चौधरियों के पास जा रही थी, काफ लीग के पास जा रही थी, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के पास जा रही थी, इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खान साहब ने ऐसा कार्ड खेला है कि अपोजिशन को मिला है बड़ा सरप्राइज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुतालिक जो खबरें आ रही थी कि ठीक है वो अपना इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा तो उन्होंने पेश किया, लेकिन जो सरप्राइज है वो ये है कि अब चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब जो है वो नामजद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये खबर जो है सबसे पहले हमने इसका अक्स देखा शहबाज गिल साहब की ट्वीट के थ्रू, और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई वज़ीर मुमलिकत इत्तलात जनाब फारूक हबीब साहब की जानिब से, और फिर बाकायदा तौर पर हमने देखा कि तमाम टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर परवेज इलाही साहब के हवाले से मुसद्दक़त
اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئے. قاف لیگ سے معاملہ طے پا گئے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے, اور ایسے میں وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے قاف لیگ کی جانب سے, اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن البتہ اس میں بھی تھوڑا سا بٹوارا نظر آ رہا ہے. قاف لیگ میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت طارق بشیر چیمہ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ اپنی وفاقی سیٹ سے جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ وزیر اعظم کے مخالف ہی دیں گے. لیکن اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے. یہ قاف لیگ لیٹس سی کہ اب کون کس کی طرف جاتا ہے. اچھا, چونکہ بات طارق بشیر چیمہ صاحب کی ہو رہی ہے تو 2018 میں نون لیگ مجید سے صرف اور صرف انہوں نے 4412 زائد ووٹ لیے تھے اور جیتے تھے, اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا, یعنی دیٹ واز اے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. امیجن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے نہیں جیتنا تھا, بالکل نہیں جیتنا تھا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ٹکٹ تھا, یہ انہی کی وجہ سے جیتے تھے, یہ انہی کا ٹکٹ تھا, انہی کی نشست تھی. لیکن اب جو دھوکہ ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ ہم دھوکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس کی بات ہم لازمی کریں گے. اس وقت ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے گفتگو بالکل, اور شاید ہمیں ان سے یہ جاننا بھی پڑے گا کہ کیا اس وقت اب وہ ترجمان رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی جو ہوتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے, استعفیٰ دیا گیا ہے, لیکن وزیر اعظم ڈیفینیٹلی اس پہ آ بھی گیا ہے. اینی ویز حسان خاور صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بالکل خیریت. اچھا حسان خاور صاحب, بڑا کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم سرپرائز دیں گے, تو ہم اس پیش رفت کو ایک بہت بڑا سرپرائز سمجھے پوری اپوزیشن کے لیے. دیکھیں بہت بڑا سرپرائز ہے یہ, کیونکہ اپوزیشن کی جو پوری ایک سازش تھی, ان کا بیانیہ تھا, وہ نیچے آن گرا, اور وزیر اعظم نے جو ہے پارٹی کے مفاد میں, وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ انشاءاللہ یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, اس میں اسٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا یہ باعث بنے گا انشاءاللہ. حسان صاحب, اب اس تبدیلی کے بعد یعنی بزدار سرکار کا چلا جانا اور چودھری پرویز الہی کا آ جانا, یعنی ہم چند دن میں اگر دیکھتے ہیں اس معاملے کو, کیا معاملات مزید بھی بدلتے نظر آئیں گے یا آپ تب بھی ایز اے سپوکس پرسن ہی سر انجام دیں گے خدمات؟ نہیں دیکھیے, میں تو خیر پارٹی کا رکن ہوں, تو مجھے تو جو بھی خان صاحب کہیں گے میں اس رول پہ ظاہرہ کام کروں گا, حکومت کے اندر یا حکومت سے باہر. لیکن جنرلی جو ایک روٹین رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیف منسٹر کے ساتھ جو ہے نئے اسپوکس پرسن ہونے چاہیے, اور ہوتے بھی ہیں. تو میرے خیال میں اچھا سر خبر صاحب, یہ بھی ذرا بتائیے گا, قاف لیگ کو نامزد تو کر دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن ابھی بھی تھوڑی سی تقسیم ہمیں دکھائی دیتی ہے قاف لیگ کے اندر بھی. اب یہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں, اور صوبائی کابینہ تشکیل دیتے ہیں. ترین گروپ کو بھی انہوں نے راضی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی حمایت کا اعلان ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آیا. علیم گروپ کو بھی انہوں نے منانا ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے. دیکھیں اگلے کچھ دنوں کے اندر جو ہے یہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ ٹیم ورک ہے. اس کے اندر جو ہم لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی اس کوشش میں ہوں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری صورتحال جو سارٹ آؤٹ ہو جائے گی, اور جیسے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا اسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. ٹھیک ہے. علیم خان صاحب گروپ کی نظریات نے بات کی, ظاہر ہے یہ آپ نے اس کو بھی ایلیبریٹ کیا, لیکن بزدار سرکار کی اگر ہم بات کرنے, پریشان تو نہیں ہیں, کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ؟ پریشان نہیں, بالکل کھڑے ہیں. دیکھیں ان کا دل سے یہ پرنسپل تھا, یہ اسٹانس تھا کہ میں وزیر اعظم کا سپاہی ہوں, اور جو بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ کام کو کرنے کو تیار ہے. اور جیسے ہی وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے بڑا ولنگلی اس کو ایکسیپٹ کیا. صحیح. حسان خاور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک چارج شیٹ تیار کی گئی تھی عثمان بزدار کی طرف سے, پی ٹی آئی نے اس چارج شیٹ کو کس طرح سے دیکھا, کیونکہ خان صاحب ارادہ تو نہیں رکھتے تھے کہ بزدار صاحب کو وزارت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے؟ کس چارج شیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہی چارج شیٹ جو اپوزیشن کی طرف سے یا پھر منحرف اراکین کی طرف سے سامنے رکھی جا رہی تھی بزدار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے. جی جی جی, دیکھیں ابھی تو وہ ثابت نہیں ہے, ابھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ہے اس وقت, اور جب تک کہ ان کا ریزگنیشن نوٹیفائی نہیں ہوتا. دیکھیں وہ چارج شیٹ جو تھی نا, یہ ساری سیاسی بیان بازی تھی. سردار صاحب کی حکومت کی جو کاوشیں ہیں, جو ان کی پرفارمنس ہے, وہ ہم نے بارہا لوگوں کے سامنے رکھی بھی, اور بعد میں بھی رکھیں گے. لا تعداد پروجیکٹ کے اس وقت پنجاب کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ریکارڈ سطح کے اوپر ہے. پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا اسکائیت کا جو ہیلتھ انشورنس پروگرام پنجاب میں ہے.
وہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے دیا. سڑکیں بنائی, ڈیم, نئی یونیورسٹیاں, ہسپتال, ایک لمبی لسٹ ہے. تو میرے خیال میں وہ اصل نیریٹو ہے. یہ سیاسی بیان بازی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کلچر کا پارٹ ہے. بس لاسٹلی آپ کا کیا تجزیہ ہے حسان خاور صاحب کہ یہ معاملہ یعنی تحریک عدم اعتماد پنجاب میں اس معاملے سے نمٹ لے گی پاکستان تحریک انصاف, تو اس کا فائدہ پھر ہمیں اسلام آباد میں ہوتا نظر آئے گا؟ جی انشاءاللہ. میرے خیال میں یہ جو اب جتنا یہ ایک سلسلہ بنا ہوا تھا, یہ اس کے ختم ہونے کی یہ پہلی گھڑی تھی, اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں انشاءاللہ فیضل آؤٹ ہو جائیں گی. اور نئے وزیر اعلیٰ کب تک اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو قانونی تقاضے ہیں سارے وہ پورے کرنے پڑیں گے. تو ظاہر ہے کہ 2-4 روز تو لگیں گے. پہلے وہ نوٹیفائی ہوں گے, ان کا جو اب ریزگنیشن ہے, پھر وہ ایک نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے, انہوں نے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں کچھ روز لگیں گے, تھوڑا سا وقت اس کے لیے درکار ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا حسان خاور صاحب اس معاملے پر اپنی رائے دینے کے لیے. اسی پر ذرا تجزیہ بھی حاصل کر تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے, نہ صرف اس ٹاپک پر بلکہ جو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرپرائزز پر سرپرائزز چل رہے ہیں. ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو اپنے سرپرائزز سے حیران کر رہی ہے, تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو کہ بل موو کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں, اس پر بھی اجلاس ایک ہو چکا ہے. مزید بحث کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اس پر ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. بالکل, تحریک عدم اعتماد جو کہ ظاہر شہباز شریف صاحب نے پیش کی, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں, جس پر 146 اراکین کے دستخط ہیں. قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی جو بحث ہے اس کے لیے اپوزیشن کے 161 اراکین کی حمایت پر یہ تحریک منظور کی گئی ہے, اور قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت ہوا تھا. تحریک پیش ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 31 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے, جبکہ ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زین حسین قریشی, انہوں نے جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے 26ویں آئینی ترمیمی بل 2022 کی قرارداد بھی پیش کی ہے. نسیم صدیقی صاحب سینئر تجزیہ کار ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد اور پنجاب اور اسلام آباد کی صورتحال, اس پر بھی ان سے کامنٹ لیں گے. سر, اس سے پہلے کہ میں اس جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پر بھی آپ کو کامنٹ لوں, تھوڑا سا بتائے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب سچویشن کنٹرول ہے؟ سرپرائز خان صاحب نے واقعی دے دیا ہے بزدار صاحب سے استعفیٰ لے کر چودھری پرویز الہی کو نیا وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جی بالکل, اس سے سچویشن بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے, کیونکہ جو اصل مسائل آ رہے تھے وہ یہی آ رہے تھے کہ لوگ چاہتے تھے کہ بزدار صاحب کو چینج کیا جائے, کیونکہ بزدار صاحب کی شاید پرفارمنس سے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے, وہ ان کے ایکشنز کی طرف زیادہ غور کرتے تھے کہ وہ زیادہ تر پبلک میں نظر نہیں آتے, کوئی ڈرامہ شرامہ نہیں کرتے. حالانکہ بزدار صاحب نے پنجاب کے لیے اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے لیے بہت اچھے پروجیکٹس کیے تھے, لیکن اس کے باوجود اگر ان کو چینج کرنے کا فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے تو یہ ایک اچھا کارڈ انہوں نے کھیلا ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کی پنجاب میں کافی زیادہ جو ہے وہ سنی جاتی ہے, ان کی پولیٹکس بھی بہت پرانی ہے, اس کے علاوہ ان کی بیوروکریسی کے اندر بھی بہت زیادہ تعلقات ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے, جس سے ایک تو پنجاب میں ان کا سیو ہو جائے گا, کیونکہ جو پنجاب میں اپنا نو کانفیڈنس کی موو جمع کرائی تھی وہ اب نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی سی ایم کے استعفیٰ دینے سے, اور وہاں پہ جو نیا الیکشن ہوگا اس میں اگر پرویز الہی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سر, اس معاملے میں جب طارق بشیر چیمہ صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر معاملات تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, تھوڑی بہت ناراضگی ضرور ہو سکتی ہے, جس طرح آپس میں بات چیت چل رہی ہے, ایک دوسرے کو منایا جا رہا ہے. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو میرے خیال سے پرویز الہی صاحب طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی قائل کر لیں گے. بڑے پرانے ساتھی ہیں ان کے, بڑے عرصے سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی کچھ ریزرویشنز ہوں جس کو پرویز الہی صاحب دور کر دیں اور واپس وہ آ جائیں. اسی طرح باپ پارٹی کا بھی یہی ہے کہ ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں, وہ بھی واپس آ سکتے ہیں. تو اس وقت نمبر گیم کے اوپر دونوں طرف سے فوکس ہے, کیونکہ جلسے تو دونوں بڑے بڑے ہو گئے, اور خان صاحب نے جو جلسہ کیا جس میں وہ اکیلی پارٹی شامل تھی, اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنے شوق سے, فیملی اپنے شوق سے آ رہی تھی. دوسری طرف تو یہ ہوا کہ مدرسے کے بچے لے آئے, اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں بھر کے پورے پاکستان سے لوگوں کو لایا گیا. لیکن جو جلسہ ہوا اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ کامیاب ہوئے, ان کی ایک کال کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہو گیا, اور اب جلسہ جلوس ختم ہو گئے. اب ٹوٹل نمبر گیم کے اوپر فوکس ہے.
تو جو پنجاب میں ڈر خوف تھا، پریکٹیکلی جو ہے وہ ڈیسیژنز لیے جائیں گے۔ صدیقی صاحب، ظاہر سی بات ہے اسلام آباد کا ایک اپنا تجزیہ کاروں کا ایک سرکل ہے جس میں سینئر صحافی موجود ہوتے ہیں، کچھ حکومتی جو مشیران ہیں، صاحبان ہیں، ان کی بھی شراکت داری ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا اندر کی خبریں کیا ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو عہدے کا حلف اٹھانا ہے وہ وزارت عظمیٰ کو بچانے کے بعد لیا جائے گا پرویز الہی صاحب کی طرف سے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اسٹریٹجی پہلے کھیل جائے گی کہ پرویز الہی صاحب پہلے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے پنجاب کے، اس کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے ہم دیکھیں گے اس وقت سچویشن کیا بنتی ہے قومی اسمبلی میں؟ میرے خیال سے پہلے ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا اور ان کا حلف لیا جائے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اسٹرانگلی تو پھر آپ مرکز کے اندر بھی جو ہے بہت اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو میں نے سنی ہے، دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان بالکل بھی پریشان نہیں ہے، وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ پورے اس تمام مرحلے میں جو ہے وہ خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، جس طرح وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ ڈیسیژنز لے رہے ہیں، تو ان کے اندر پریشانی کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا، جس نے جو ہے باقی تمام لوگوں کو بھی بہت حوصلہ دیا، کیونکہ ایک وقت آیا تھا کہ میں نے دیکھا تھا جو پی ٹی آئی کے لورز تھے یا بڑے ڈپریس سے ہو گئے تھے، لیکن عمران خان کا کانفیڈنس دیکھ کے ان کے جو ساتھی ہیں، اپنا وفاقی وزراء ہیں، وہ سب بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے۔ گیم اس وقت ضرور اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن کمزور ہے، اپوزیشن نے بہت بڑی ایک چال چلی ہے، لیکن اس وقت نمبر گیم کا جو تمام معاملہ آ گیا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بھی جمعرات کو دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں بحث ہوگی، تب تک دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے، کیونکہ ابھی بھی جو ریکویزیشن جب دی اور شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ تحریک پیش کریں تو اس وقت 161 لوگ اپوزیشن کے اسمبلی ہال میں موجود تھے، جبکہ ٹوٹل ویسے اپوزیشن کے لوگ 162 ہیں، اور اگر زین بخشی صاحب کو ملا لیا جاتا تو 163 بنتے ہیں، لیکن اسمبلی میں 161 تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر گنتی آپ ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں ہیں اپوزیشن کے، کل تو 168 کوٹ کر رہی تھی اپوزیشن، جب ہم نے دیکھا کہ باپ پارٹی کے جو 4 رہنما ہیں وہ اس طرف آ گئے۔ جی وہ بعد میں انہوں نے شامل کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے 172 ممبران کو اسمبلی کے اندر لے کے جانا ہے، تو اصل گیم تو یہ ہوگی جب آپ 172 لوگوں کو اسمبلی میں لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب اس معاملے پر اپنا تجزیہ دینے کے لیے۔ انڈیفینیٹلی کہا جا رہا کہ اس وقت اگر وزارت عظمیٰ بچانی ہے تو وزارت عالیہ کے منصب کے لیے پرویز الہی صاحب کو جلد ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہوگا، کیونکہ اگر پنجاب کو سیکیور کر دیا گیا، پنجاب کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تو ڈیفینیٹلی قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو جیت ہی درکار ہوگی۔ تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں حالات کس طرف کو جاتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو خان صاحب مسکرا رہے ہیں، جو خان صاحب پر اعتماد ہیں، کچھ تو ہے ان کے دل میں جو کسی کو بتا نہیں رہے، صرف اور صرف پلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا میں اسی طرح پلے کروں گا۔ اب جو کہتے تھے خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، ان کے منہ کو بھی چپ لگ جانی چاہیے، خان صاحب کو آتی ہے سیاست، اور خان صاحب اس طرح کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرنا کیا، تو خان صاحب اچانک سے کرتے ہیں۔ کل جب شاہ محمود قریشی صاحب گئے اور ان کی ملاقات ہوئی وفد کے ہمراہ کاف لیگ سے، اس کے بعد جو باڈی لینگویج تھی ذرا اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، the way they all were smiling، اس نے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اینی ویز ذرا اعلانات کچھ دیر بعد ہوئے، جس طرح آپ نے کہا کہ اور آج بھی شاید کچھ اعلانات متوقع ہوں، اسپیشلی ایم کیو ایم کے حوالے سے، کیونکہ کل ان کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کی مانگی تانگی کی جو وزارتیں ہیں جو کافی عرصے سے ان کو درکار تھی، اس پر بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ حامی بھر سکتے ہیں۔ چلیں اب کہیں شہباز شریف صاحب یہ تو نہیں کہہ دیں گے کاف لیگ نیوٹرل نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور واقعی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جب وہ وزارت عالیہ کے منصب کے لیے وہاں پر ہمیں نظر آئیں گے پنجاب اسمبلی میں۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پاکستانی نژاد امریکی گلوکارہ عروج آفتاب پہلے پاکستانی فنکارہ بن گئی ہیں جن کی تصویر نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر آویزہ کی گئی۔ وہ 2 مرتبہ گریمی ایوارڈز کے لیے نامزد ہونے والی گلوکارہ ہیں، اور عروج آفتاب کی تصویر کو ٹائمز اسکوائر بل بورڈ پر آڈیو سٹریمنگ سروس کی ایکول پاکستان کے لیے ایمبیسڈر کے طور پر آویزہ کیا گیا ہے۔ زبردست۔ عروج آفتاب کی بات ہم کریں، اپنی گلوکاری کی مہارت سے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے، بالخصوص پاکستانی خواتین کی نمائندگی کی ہے، اور عروج آفتاب نے اس سے متعلق کہا کہ ثقافتی سطح پر ایک پاکستانی کا وجود موسیقی، شاعری، فن اور رقص اس کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ زبردست، آگے بڑھیں گے جناب، کچھ اور خبریں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، کچھ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ عمر ہو صرف 7 برس اور کارنامہ ہو بڑا تو خبر تو بنتی ہے۔ پاکستانی کم عمر انایا ڈار ابو دھابی میں انٹرنیشنل جوڈسٹو مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کا کارنامہ
انجام دے چکی ہیں. انڈر 28 ویٹ کیٹیگری یہ پہلا مقابلہ تھا جس میں روس کی لطیفہ اور پھر متحدہ عرب امارات کی شمسہ کو انہوں نے شکست دی اور یہ اعزاز اپنے نام کیا. بالکل، عنایہ ڈار کو پاکستان کی کم عمر فائٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. تو عنایہ ایک بار پھر سے آپ کو بہت ساری مبارکباد صبح پاکستان کی ٹیم کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابیوں میں مزید یوں ہی آپ کو کامرانی عطا فرماتا رہے. آگے بڑھتے ناظرین، انتہائی کچھ لیٹسٹ ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہم نے کرنے ہیں. ٹاپک ہوگا جو کہ پاکستان ایئر فورس سے وابستہ ہے اور ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان میں 127ویں کمبیٹ سپورٹ 43 یعنی کہ 43ویں BLPC، تیسرے ADSSC اور دوسرے گرومنگ کورسز کی گریجویشن تقریب منعقد کی گئی. بالکل جناب، اور ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق اس تقریب میں کل 63 کیڈٹس گریجویٹ ہوئے ہیں. مہمان خصوصی نے گریجویٹ ہونے والے کیڈٹس میں برانچ کا نشان اور کورس میں بہترین کارکردگی پر ٹرافیز تقسیم کی ہیں. کمبیٹ سپورٹ کورس میں بہترین کارکردگی پر ایئر مارشل اصغر خان ٹرافی ایویشن کیڈٹ محمد طلحہ نے حاصل کی. ایئر مارشل ذوالفقار احمد قریشی ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف تقریب کے مہمان خصوصی تھے، اور اس کے کچھ مناظر اس وقت ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے، اور اب بات کچھ کرتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایسے میں رب رحمتوں اور خوشیوں کے اس مہینے کی ہم بات کرتے ہیں جہاں بے شمار نعمتیں ہیں. وہیں اس مقدس مہینے میں روزہ داروں کے لیے جو جسمانی فوائد ہیں اس کا آج ہم ذکر کریں گے. تھوڑی سی اگر بے احتیاطی یا غذا کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو وہیں جلد بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس موضوع پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. عالمی برتری کے لیے بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی، معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی، ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نت نئی ایجادات ہوں یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں، علم و ادب، تحقیق و جدت، سوشل میڈیا کے نت نئے آلات یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ و عجیب خبریں، ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسمہ اقبال، اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں کا مشتمل پروگرام دنیا کے ساتھ صرف BTV نیوز پر. بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے. اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہندوتوا اصول کے مطابق ہندوستان اگر صرف ہندوؤں کا ہے تو پھر مودی سرکار پہ جمہوریت کا لبادہ کیوں؟ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا.
یہ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ نے کسی انسان کے کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں۔ چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب، تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں، کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA، موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ۔ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ویکنڈ پر ہونے والی ایک رنگا رنگ تقریب کا آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو یہ تقریب منعقد نہیں ہو سکی، لیکن جس نے بھی اس تقریب میں شرکت اختیار کی ڈیفینیٹلی وہ بہت خوش دکھائی دیا اور بڑے پیارے پیارے لباس ہوتے سب نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت آسکر ایوارڈز کی تقریب کا۔ جی ہاں، فلمی دنیا کے معتبر ترین آسکر ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے فلمی ستاروں نے اس تقریب میں بھرپور انداز میں شرکت اختیار کی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی نژاد برطانوی اداکار رز احمد نے شارٹ لائف ایکشن فلم کا پہلا آسکر اپنے نام کر لیا ہے۔ یوں تو رز احمد پہلے بھی آسکر ایوارڈ جیت چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا یہ دوسرا آسکر ایوارڈ ہے جو کہ انہوں نے اپنے نام کیا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آسکر ایوارڈ میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم کنگ رچرڈ پر ول سمتھ کے نام ہوا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جیسیکا چیسٹن نے دی آئیز آف ٹی کے لیے بہترین اداکارہ کا آسکر جیتا ہے۔ تو یہ جو تھی اس طرح سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں کچھ ایوارڈ جو تھے وہ ایسے روشن ستاروں کے نام ہوئے جنہوں نے اپنی کمال اداکاری سے، اپنی کمال اسکرپٹ رائٹنگ سے، اپنی ہدایت کاری کے ذریعے، اپنی ڈائریکشن کے تھرو لوگوں کے نہ صرف دل جیتے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایوارڈ ان کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایوارڈ کی تقریب کا تو احوال آپ نے بتایا ذریعہ، لیکن ہیڈ لائنز کچھ اور بنی۔ ہیڈ لائن بنا گئے ول سمتھ اور کرس راک، کیونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش آیا۔ جب کرس راک سٹیج پر تھے تو انہوں نے ایک مذاق کیا، انہوں نے سمتھ کی وائف جین سے متعلق مذاق کیا، اور چونکہ ان کے بال نہیں ہیں ایلوپیشیا کی وجہ سے وہ اپنا ہیڈ شیو انہوں نے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی ایک پرسنالٹی ہے، بٹ اس پر مذاق کیا گیا ان کی طرف سے۔ جب مذاق کیا گیا تو اس وقت تو ول سمتھ واز لافنگ، ہی واز فائن، ہی واز اسمائلنگ، لیکن ایک لمحے جب انہوں نے اپنی وائف کی طرف دیکھا تو ان کی وائف انکمفرٹیبل ہوئی۔ جب ان کی وائف انکمفرٹیبل ہوئی تو ول سمتھ فوراً سے اسٹیج کی طرف گئے اور انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور ٹھیک ٹھاک اس تھپڑ کی گونج تھی، لیکن اس پر کرس راک نے کوئی ریاکشن نہیں دیا۔ ہی واز اسمائلنگ، انہوں نے کہا او مطلب وہ اسے تھوڑا سا کور کر گئے۔ لیکن جب ول سمتھ واپس اپنی نشست پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کا نام مت لینا، 2 بار انہوں نے کہا۔ خیر انہوں نے کہا کہ اوکے۔ یہ اس وقت یہاں پر معاملہ تو گیا ہی، لیکن شب اس پر ایک لیٹسٹ اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے۔ اس لیٹسٹ اپڈیٹ سے پہلے ذریعہ جو آڈینس ڈیوائڈ اس کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر لیٹسٹ اپڈیٹ پر بھی آتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا جی ول سمتھ نے بالکل ٹھیک کیا، ان کی وائف سے متعلق جملہ بولا گیا اس لیے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن ایک اور ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ بھلے آپ انہیں پسند کرتے ہوں، بھلے آپ ان کے مداح ہوں، لیکن کیا یہ ان کا ایکٹ جسٹیفائی تھا یا انہوں نے لائن کراس کی؟ اب ڈیوائڈ ہو گئی پھر۔ ایگزیکٹلی، اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کے 2 رخ
ہوتے ہیں, کسی کا نیگیٹو ہوتا ہے, کسی کا پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن یہی ایک حسن ہے کسی بھی بات کا, اس کی کیفیت کا, اس کی خوبصورتی کا, کہ آپ بے شک آپ کی محبت کسی بھی شخص سے کوئی نہ ہو, لیکن آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں. جس پر ہم نے یہ دیکھا کہ جب آڈینس ڈیوائیڈ ہوئی اور کہا گیا کہ آپ نے لائن کراس کی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ ول اسمتھ اپنی کرسی سے اٹھے, وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے معافی مانگی اس رویے کے لیے جو کہ انہوں نے اختیار کیا تھا, اور انہوں نے کہا باقاعدہ طور پر کہ ہاں مجھے محسوس ہوا میں نے لائن کراس کی ہے, لہٰذا میں اس پر معذرت خواہ ہوں. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت جیسچر ہمیں اس انداز میں دیکھنے کو ملا کہ اگر آپ کو معلوم ہو آپ نے کچھ غلط کر دیا ہے, اگر آپ 10 لوگوں کے مجمع کے سامنے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا اپنی بہادری سمجھتے ہیں, تو اس سے کئی زیادہ بہادری کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کردار کو, آپ نے اپنے رویے کو برا جانا اور انہی 10 لوگوں کے درمیان جا کر آپ نے یہ معافی مانگ لی اور اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا انہوں نے. اور پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ کہیں گے کہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے زریاب, انہوں نے پھر ایک پراپرلی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اس ایونٹ کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا بیہیویئر تھا میں اس کے لیے پبلکلی اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں, میں نے لائن کراس کی اور میں غلط تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے جب آپ کو ادراک ہو جائے اپنی غلطی کا. اچھا ایک اور معاملہ ہے وہ پاکستانی انڈسٹری سے جڑا ہے, اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا تو غلط, لیکن جس نے وہ جملہ کہا, جس نے وہ معاملہ کہا, اس پر وہ نادم نہیں ہے. اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے, لیکن ایک اور خبر ہے ہمارے پاس اور وہ عمرہ زائرین سے متعلق ہے. اور اس سے متعلق خبر یہ ہے کہ اب کوارنٹین کی ظاہر جس طرح پہلے بھی خبر تھی کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہے, نئے ضوابط جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں وزارت حج اور عمرہ یعنی سعودی عرب کی میں بات کر رہا ہوں, اور عمرہ زائرین کو اب آن لائن ویزا حاصل کرنا ہوگا. آن لائن ویزا جو ویزا ہے وہ میڈیکل انشورنس ہولڈر کو دیا جائے گا. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ شاید صرف ان عمرہ زائرین کے لیے جو کہ سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں, چونکہ ظاہر پاکستان سے کوئی جا رہا ہے کسی اور ملک سے اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ میڈیکل انشورنس ہولڈر تھوڑا سا ڈفرینٹ معاملہ ہو جائے گا. بالکل, اور اس پہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ اپنے آنے والے پروگرام میں اس سلسلے میں بات بھی کر سکیں, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہوٹل میں جو کوارنٹائن ہونے کی سچویشن تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے, جبکہ عمرہ اور زیارت کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی بھی اب ختم کر دی گئی ہے. جو عمرہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت فرمائے, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اس سے پہلے ہم ایک مخصوص ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور فیشن انڈسٹری کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ فیشن ڈیزائنر دیپک پروانی اور ماڈل و اداکارہ نادیہ حسین کے حال انٹرویو نے اس وقت سوشل میڈیا پر خاصا تہلکہ مچایا ہوا ہے. 30 سال سے فل بازو کپڑے ڈیزائن کرنے پر دیپک نے کہا کہ معاشرے میں نے ایسی سچویشن دیکھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پستی کی جانب جانے کا اشارہ دے رہا ہے, جبکہ نادیہ کا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ تھوڑی مختلف تھی. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے ماڈلز کو اس طرح کی صورتحال میں کم تعلیم یافتہ ہے, کلاس کی تھوڑی سی کمی ہے, لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ان بیانات کو سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے خاصا ٹرول کیا جا رہا ہے. اور اس پر دیپک پروانی صاحب نے بھی اور نادیہ صاحبہ نے بھی اپنے ان سٹیٹمنٹس کو جسٹیفائی کیا ہے. اچھا نادیہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا بالخصوص تعلیم سے متعلق, میں خود بھی اس کو ویسے کہوں گا کہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے, وہ تعلیم کا کوئی مقابلہ نہیں بالکل, لیکن چونکہ اس وقت جو صارفین سوشل میڈیا صارفین وہ خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نادیہ کے اس بیان کو, تو نادیہ حسین ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. نادیہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, جی آپ بتائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک. نادیہ تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں پہلے ایگزیکٹلی اس اسٹیٹمنٹ کو الیبوریٹ کرتے ہیں, پھر تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے آپ کو تنقید کا نشانہ اس وقت بنایا جا رہا ہے. واٹ ایکچولی یو سیڈ ایٹ دیٹ ڈے؟ دیکھیں جنرلی وٹ آئی واز ریفرنگ ٹو از کہ پہلے کے وقتوں میں چونکہ یہ جو فیلڈ تھی وہ بہت نیش فیلڈ تھی, ٹھیک ہے نا, مطلب ماڈلنگ جو تھی یا فیشن کی فیلڈ تھی وہ بہت نیش تھی اور بہت لمیٹڈ اس میں لوگ تھے جو کہ کام کرتے تھے, اور جو کام کر رہے تھے وہ زیادہ تر ایسی بیک گراؤنڈ سے آتے تھے جو کہ ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے تھے. تو they were not, I mean they were working more as a hobby, ٹھیک ہے نا. ان کو ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کی جو وہ تھی نیڈ جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جی ہم پیسہ کمائیں, ان کی نیڈ تھی, ان کا ایک شوق تھا, وہ شوقیہ کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے فیلڈ جو ہے وہ بڑھتی گئی اسی طریقے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتے گئے, جس کی وجہ سے کچھ ایسی بھی لڑکیاں آئیں جو نیڈ ان کی تھی پیسہ کمانا, اور اس وجہ سے جو ہے پھر انہوں نے کچھ ایسی آئی گیس ظاہر ہے میں ہر ایک کے اوپر یہ بات نہیں کر رہی ہوں, اٹ واز few of the models who then started doing certain things,
certain activities जो कि you know like models की reputation खराब होने लगी उस चीज से, और ज्यादा जो है ना वो मतलब ये एक्टिविटीज हमने फिर देखना शुरू की। तो इस चीज के ऊपर मैंने मेंशन किया कि कुछ ऐसी मॉडल्स थी जो जिनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई क्राइटेरिया नहीं था, जिनकी कोई क्लास नहीं थी, पर्सनालिटी नहीं थी, क्योंकि जाहिर है ऐसी हरकतें जो है वो सिर्फ वही लड़कियां कर सकती हैं जो कि जिनकी कोई क्लास या पर्सनालिटी ना हो, तो ये मेरा कहने का मतलब था। ये अभी बिल्कुल वो मैंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हर एक के ऊपर नहीं मैंने इस तरीके से बोल दिया था कि जी सारी की सारी मॉडल्स जो हैं वो न्यू मॉडल्स। तो बात बहुत बेहतरीन है कि आपने जो कहा आप उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं और डिफेंड भी कर रही हैं अपने पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तालीम के मामले पर हमने भी कहा कि हाँ वाकई तालीम का फुकदान है आने वाली यंग जनरेशन में, जो कि यूथ इस तरफ निकल रही है, लेकिन क्लास की कमी का मामला नादिया इसे किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? क्योंकि इसमें स्पेशली यंग जो मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा इस पर गुफ्तगू कर रही हैं, वो आपको तनकीद का निशाना बना लेंगे, क्लास का ताना क्यों दिया गया? देखिए बिकॉज अगर कोई ऐसी लड़की है जो कि कोई गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वो लड़की की क्लास है क्या? Is she going to be defined as a classy person, or is she going to be defined as a girl who has a good personality? Like कि जो गलत हरकतों में अगर कोई लड़की इन्वॉल्व हो जाती है तो वो लड़की की कोई क्लास नहीं है। मतलब लेकिन एक इंडिविजुअल इंसिडेंट में भी आपने नादिया देखा और उसकी वजह से इसको जेनेरिक कह देना, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है? क्या चीज? नादिया आप सुन पा रही हैं हमें? जी नादिया, हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने इसको जरा एलेबोरेट तो किया, लेकिन डू यू थिंक कि एक दो इंसिडेंट की वजह से थोड़ा जेनेरिक स्टेटमेंट दे देना एक शो पर, जिसके बाद मैं वही कह रही हूँ, मैंने ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दी है। बिल्कुल ठीक, मैंने ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दी है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट मींस कि जेनेरिक नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है, आपने क्लियर किया ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा है नई मॉडल्स का, तो क्या आप ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे उनके लिए कि अगर आपके इस बयान से किसी की दिल आजारी हो तो आप माजरत खाएं उनसे, क्योंकि आपने सबकी बात नहीं की? मैंने बोला है अपने स्टेटमेंट में ही बोला है कि अगर आप एजुकेटेड है तो मैंने आपके बारे में बात नहीं की है। सही। अब एक और मामले पर आते हैं नादिया। वो मामला ऐसा है कि जिस पर स्टेटमेंट आपकी तरफ से तो नहीं दी गई, बिकॉज आप वहां पर मौजूद थे और आपने उसको एंडोर्स किया। जब दीपक परवानी साहब ने कहा कि 30 साल से वो फुल स्लीव्स ड्रेस बना रहे हैं और उससे पहले वेस्टर्न बनाते थे, आपने कहा एग्जैक्टली कंप्लीटली वेस्टर्न बनाते थे, जिस पर उन्होंने कहा कि सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रही, रिग्रेस कर रही है। सिर्फ फुल स्लीव्स ड्रेस से हम सोसाइटी के प्रोग्रेशन या रिग्रेशन का अंदाजा लगा रहे हैं, आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? देखिए आई थिंक मैं जाहिर है उनकी स्टेटमेंट को मैंने किसी तरीके से एंडोर्स नहीं किया। जस्ट बिकॉज आई वाज सिटिंग देयर डजंट मीन दैट आई हैव एंडोर्स्ड द स्टेटमेंट, बिकॉज ही मेड द स्टेटमेंट एंड आई वाज जस्ट जस्ट सिटिंग देयर, बिकॉज ना मैंने उसमें हाँ की ना की ना कुछ सच बोला। ठीक है ना? सो अगर वो बैठे हुए वहां पे स्टेटमेंट की मजम्मत करती हैं, आपको लगता है वो स्टेटमेंट गलत थी फिर? बट देखिए आई डू ये तो हमें भी एज मतलब कि हम भी देखते हैं कि पहले के जमाने में मेरी जब अपने पेरेंट्स बताते हैं, मेरे अपने नाना नानी जो हैं या दादा दादी के जमाने में जब वो बताते हैं कि जी वहाँ पे कसिनोज भी होते थे, कैबरेज भी होते थे, एक माहौल जो था वो बिल्कुल, एंड देयर इवन यूज्ड टू बी इन फैक्ट फॉर सर्टेन kinds of crowds, there even maybe was, and there was in fact alcohol that was served openly, और ये पाकिस्तान में ही हो रहा था। ये ऐसा नहीं है कि जी ये पाकिस्तान के एग्जैक्टली पाकिस्तानी मुआशरे में हम लोग रहते हैं नादिया, हमारे यहाँ पर ईस्टर्न कल्चर को बड़ा फौकियत दी जाती है। हमने अभी भी देखा रिसेंटली कुछ ऐसी साड़ीज जो इंट्रोड्यूस करवाई गई जिनकी फुल बाजू थे, बिल्कुल हाई नेक्स थी वो, और बड़े अच्छे तरीके से हमारे जितने भी मॉडल्स हैं या यूं कह लीजिए शोपीस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात उन्होंने कैरी की हुई थी। तो इसको हम अगर मॉडल पहन रही है तो बिल्कुल जस्टिफाई है, अगर कोई आम घर वाला अपना कपड़ा डिजाइन करवा रहा है चूंकि खानदान इजाजत नहीं देता तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। व्हाई इज दैट सो? नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स इज जस्टिफाइड, बिकॉज जो वो पहनना चाहते हैं वो पहने, लेकिन मैं हमारे ही पाकिस्तान के ही मैं पास्ट की माजी की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के माजी में ही जो है वो हमने कसिनोज भी देखे। मैंने तो कसिनो उस वक्त देखा जब कसिनो बंद था। कसिनो के बाद, कसिनो बंद होने के बाद वहाँ पे सिंदबाद खुल गया, सिंदबाद के बाद वहाँ पे अब डॉल्मन मॉल खुल गया है, ठीक है ना?
तो मेरे ही बचपन में हम लोगों को याद है कि जी कसीनो वहां पे होता था और वो कसीनो ही कहलाया जाता था। और उसके पहले जब मेरे पेरेंट्स हमें बताते थे कि जी यहाँ पे अब कैबरेज भी होते थे, होटल मेट्रोपोल में कैबरेज होते थे, और वो जिस किस्म का माहौल बताते थे, इवन आई यूज्ड टू बी लाइक वंडरिंग कि क्या इज दिस, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। फिर आजकल भी जो है वो आप लोगों को विंटेज मैग्नेट्स, फ्रिज मैग्नेट्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपको होटल्स के एड्रेसेस, पुराने होटल्स के एड्रेसेस बताती हैं, जहाँ पे सो एंड सो कैबरे का जो है ना वो एक मतलब कि कोई समथिंग, कोई पता नहीं कोई समथिंग नाइट कोई है जो कैबरे नाइट है, जहाँ पे सारी डिटेल्स बताई हुई है कि जी ये सारा, और उसके एड्रेस जो है वो कराची का एड्रेस है। आपकी दुरुस्त है, माजी का हवाला देना बिल्कुल दुरुस्त है नादिया, लेकिन मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूँ इस मामले पर, क्या वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करने का मतलब, देखिए वो वाली जो एक हमारी जो दौर था या जो वो वाला मुआशरा था, तो क्या वो वाला मुआशरा जो है तो मतलब दैट वाज also part of Pakistan, right? I mean that was also what Pakistan बिल्कुल ये was. बात दुरुस्त है, आप जो माजी का हवाला दे रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। दीपक साहब ने तो सीवीओ के कुछ तस्वीर भी शेयर की, वो दुरुस्त है मामला कि उस वक्त हालात ऐसे थे, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपकी राय मैं इस पर जानना चाहता हूं, क्या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना आपकी नजर में प्रोग्रेस है? देखिए वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना इज नॉट प्रोग्रेशन, बट व्हेन यू आर गोइंग टू से कि जी वेस्टर्न चीज, हर वेस्टर्न चीज जो है वो गलत है, मतलब कि वो उस चीज को एक दिमागी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि मतलब जाहिर है वन इज नॉट सेइंग कि जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत से जो है वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ कल्चर बात कर रही हूँ, मैं ओनली एज क्या कहते हैं, मतलब एज जो हमारी एक सोसाइटी है, ठीक है ना, जो सोसाइटी में जिसकी जो सोच है और जिस सोच से वो चीज को पहनना चाह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी इस चीज के अंदर मैंने पहले भी अपने उस स्टेटमेंट में कहा था कि जी फैशन और रिलीजन को अलग रखें। अगर आपने जिसको फैशन करना है वो फैशन करे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी रिलीजियस फैशन, तो वो रिलीजियस फैशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। रिलीजियस में फैशन नहीं इन्वॉल्व होता है, रिलीजन अगर आपको फॉलो करना तो रिलीजन फॉलो करें। ठीक नादिया, अगर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं कि जिनका कट से इस तरह से डिफाइन होता है कि अगर आप उन्हें स्लीवलेस कैरी करें, या फिर वो होता है ना कि आपने अगर पूरा बाजू पहना हुआ भी तो नीचे भी आप वो लाइनिंग का कपड़ा ना लगाएं, तो जरा अच्छे और खूबसूरती के साथ वो कट्स नुमाया हो जाते हैं। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं? वो आपकी मर्जी है, जाहिर है। आई मीन हाउएवर यू वांट टू वेयर इट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, बट टू लाइक से कि जी लाइक वो वाली चीज आप देखिए, मेरा जो कहने का मकसद था, जो मैंने कहा भी था कि जी रिलीजन और फैशन को अलग रखें। रिलीजन को फॉलो करना है तो मोस्ट सर्टेनली कोई ये नहीं कह रहा है कि जी रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो एक बुरी बात है, ऑफ कोर्स नॉट। रिलीजन को फॉलो करें, लेकिन रिलीजन पे फैशन कहाँ से इंक्लूड हो जाता है? आप रिलीजन तो नहीं करते हैं ना, आप रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन तो जरा एक और गाइडलाइन दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली वो जो आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं। देखें, हर एक शोबे की अपनी खूबसूरती होती है, हम पढ़ लिख कर वो एक शोबा ज्वाइन करते हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS की डिग्री आपने करनी है, बैंकिंग में जाना है तो आपको MCOM की डिग्री चाहिए होती है। इस तरह से फॉर दैट मैटर्स बहुत सारी डिग्रीज इन्वॉल्व होती हैं। जब भी आपने फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाना है, तो जैसे कि आपने भी कहा, किसी हद तक हम भी अग्री करेंगे कि जिसे कहीं पर कुछ नहीं मिलता वो कोशिश ही करता है मॉडल बन जाते हैं या उस तरफ निकल जाते हैं, 4 पैसे कमा लेंगे। पढ़ाई लिखाई भी उतनी ही जरूरी है, आपका एक्सेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपका तलफ्फुज अच्छा होना जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का सिमटा हुआ होना, एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर आप यूथ को क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, डेफिनेटली बहुत हर चीज जरूरी है, हर चीज, डिग्निटी, ग्रेस, एजुकेशन, पर्सनालिटी, क्लासीनेस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी आपको जो है ना वो इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है, आप भले उर्दू मीडियम हो, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े में हो, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपकी जो है वो एक पर्सनालिटी, वो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप पढ़े लिखे खानदान से हो, आप में एक जज्बा हो, भले आप उस वक्त पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप में एक जज्बा हो सीखने का,
ना कि ये कि आप में जो है ना वो जज्बा है कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है गलत तरीके से, ठीक है ना। अगर आप में वो जज्बा है तो फिर आप सॉरी, आप मॉडल अपने आप को नहीं बोल सकती हैं। आप प्लीज इस मॉडल के शोबे को जो है वो डिग्रेड ना करें। आप मॉडल के शोबे को जो है वो इस तरीके से स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल करके आप गलत तरीकों और गलत हरकतों की तरफ ना माइल हों और फिर बाद में कहें कि मैं तो मॉडल हूँ। आप मॉडल नहीं है, आप मॉडल की रेपुटेशन को नहीं खराब कर सकते इस तरीके से। लेकिन जो मॉडल है वो ग्रेसफुल है, वो डिग्निफाइड है, वो एजुकेटेड है, वो क्लासी है, उसकी पर्सनैलिटी है, एंड शी हैज टू शाइन थ्रू एंड शी हैज टू exude luxury, okay? She has to exude luxury. Why? Because she represents luxury. When she represents luxury, she has to also exude luxury, and luxury does not mean rich. Luxury does not mean, you know, कि जी आप जो है वो you know like English medium आप हो, लेकिन luxury means कि जी आप में एक क्लास होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लास्टली नादिया, चूंकि आपने तो एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों फील्ड में माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया, एक डिवाइड हमें एक्टर्स और मॉडल्स के दरमियान भी नजर आती है। रिसेंटली एक वाकया ऐसा हुआ जिसमें सना साहिबा की तरफ से कहा गया 2% के मॉडल, जिस पर बाद में हमने देखा भी कि बहुत से और लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया। ये जो डिवाइड है एक्टर्स और मॉडल्स की, और इसमें इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल हो जाना, आपको लगता है कि ये भी डैमेज करता है, इस इंडस्ट्री को डैमेज करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डैमेज करता। वो तो उन्हीं को ही डैमेज किया, उसने इस बात ने उन्हीं को ही डैमेज किया, क्योंकि वो तो उनकी बात थी जो उन्होंने कही, बट क्योंकि उनकी मेंटालिटी थी। बट डेफिनेटली यू नो लाइक शी, यू सी, इसी वजह से मैंने जो है मेरा फोकस एंड माय stress, my emphasis is on education and building a personality, ताकि इस किस्म की जो है ना वो तोहमत जो है वो ना कोई लगा सके कि जी मॉडल्स हैं वो 2% की होती है, 2% की नहीं होती हैं, और हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच नादिया अपना वक्त देने के लिए। सुबह सुबह कुछ तल्ख सवाल, कुछ तल्ख जुमले हम लोगों ने शेयर किए, क्लैरिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी थी। एंड हैव अ वेरी गुड डे, और आई विश के जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है इस बयान से, किसी हद तक हम उनकी जो जहनी तौर पर रहनुमाई है नादिया की इन बयानात के तवस्सुल से वो करने की हम कोशिश कर रहे थे, और कोशिश करेंगे कि अपने जुमलों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर कोई किसी उसमें बढ़ना चाह रहा है, आगे कुछ करना चाह रहा है, तो उसमें उसका साथ दें। और शेब आप इस बात से एग्री करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज को अपनाने के लिए हम कोई ना कोई डिग्री लेते हैं, तो आपकी सेंस, आपकी एथिक्स, यूं कह लीजिए कि आपका उठना बैठना, आपका बोलना चालना, ये भी बहुत जरूरी है अगर आप खुद को चाहते हैं कि आप किसी के लिए आइकॉन बने। बिल्कुल ऐसा ही है ज़रियाब। और एक जुमला जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा नादिया का, वो ये था कि उन्होंने दीपक परवानी की स्टेटमेंट का दिफा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं वहाँ मौजूद जरूर थी, मैंने ये जरूर कहा कि बिल्कुल कंप्लीटली वेस्टर्न ड्रेसेस 30 ईयर्स बैक हम डिजाइन करते थे, लेकिन उसको उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा मैं उस जुमले का या उसका जो मतन है, जो उसका जो एक मतलब है, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ लिबास से बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहमान कुछ ताखीर का शिकार हो गए थे, इसलिए ब्रेक थोड़ी लंबी हो गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब रास्ते बंद होते हैं। एनीवेज, मुहावरा आपने सुन रखा होगा, छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। इस मुहावरे को सच जिस बच्ची ने कर दिखाया, आज वो है हमारी मेहमान। आपको याद है चंद हफ्ते पहले एक ऐसी वीडियो हम सब के सामने आई थी जिसमें 4 साल की बच्ची, नगर की ये बच्ची, और गलकिन विलेज हुंजा में नेशनल विंटर गेम्स 2022 में आइस स्केटिंग के मुकाबले में उसने न सिर्फ शिरकत की बल्कि 2 घंटे तक मुसलसल आइस स्केटिंग की, और अपने हरीफ खिलाड़ियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया। वीडियो भी आपको हम जरा दिखाते हैं। पहले वीडियो दिखाएं, फिर आपसे हम उनका तारुफ मजीद कराएंगे और बात करेंगे। में होने वाले नेशनल विंटर गेम 2022 में आइस स्केटिंग के मुकाबले में शिरकत की। महानूर ने न सिर्फ 2 घंटे तक मुसलसल आइस स्केटिंग की, बल्कि अपने हरीफ खिलाड़ियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहिरा किया और सिल्वर मेडल फॉर स्पीड आइस स्केटिंग का तमगा अपने नाम किया। महानूर अपने टैलेंट की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। हमें आप पर नाज है।
ہم سب کو ان پر ناز ہے, ہم سب کو ان پر فخر ہے. مہنور آج بنی ہے ہماری مہمان, اپنے والد صاحب کے ہمراہ آئی ہیں. صالح صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, آپ دونوں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. آپ کے تو فخر کی بات ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ 4 سال کی بیٹی اور پاکستان کے لیے فخر کا باعث بن رہی ہے. وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو کامیابی کا سہرا اس کے سر سجا, اس کے پیچھے کتنی محنت رہی, کیونکہ خود یہ 4 سال کی ہیں. السلام علیکم. اور آپ سب کو یہ فخر کا مقام ہے, بلکہ پوری پاکستان کو یہ فخر کا مقام ہے. اس سفر کو یہاں تک لانے میں بہت سے کردار ہیں جن کا میں شکریہ ادا کر لوں, خاص کر کے ہماری پاک فوج ہے وہاں پہ ان چیزوں کو روشناس کرا رہی ہے گلگت بلتستان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ IUCN ہے, اٹالین ایجنسی ہے, اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے گلگت بلتستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں سارے ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ کمشنر صاحبان ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ادھر اسلام آباد میں سسٹینیبل ٹورزم کے ہمارے آفتاب رانا صاحب ہیں, ونٹر سپورٹس ایئر کمانڈور شاہد ندیم صاحب, ان لوگوں نے ہمیں سامان مہیا کی. اور سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو گو کہ گلگت بلتستان ایک خوبصورت ایک ڈیسٹینیشن ہے ٹورسٹ, وہاں پہ ہماری جو ضلع ہے ڈسٹرکٹ نگر وہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور بڑے اچھے سلوپس ہیں. تو اس سال انہوں نے ہمیں سامان مہیا کی اور آگے جا کے گولکنگ میں مسلسل 2-2.5 ہفتے کی ٹریننگ جب لی, تو اس میں ماہنور ایک ہیرے کی طرح ڈسکور کیا. غلقن سے پہلے ٹریننگ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے بس گھر پہ وہ تھوڑی سی ٹائر شائر پہ یہ چل سکتی تھی, کیوں گو کہ ہمارے وہاں پہ ہر بچے اور ہر بچی کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں. پہاڑوں کے دامن میں رہتے ہوئے گھر کے دروازے پہ ہی گلیشیئرز ہوتے ہیں, آئس سنو ہوتی ہے, اس وجہ سے تو یہ بڑے مانوس ہوتے ہیں اس عمر سے. تو اللہ کا کرنا ان کو سکیٹ شوز پہنایا تو یہ ایک تتلی کی طرح اڑنے لگی. ذرا مہنور سے بھی جانتے ہیں مہنور کا ایکسپیرینس کیسا ہے. السلام علیکم مہنور, کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو مہنور, اتنے بڑے بڑے کام اتنی چھوٹی سی عمر میں لگ رہا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. مہنور نے آج ناشتے میں کیا کھایا ہے؟ انڈا اور ملائی. انڈا اور ملائی کھائی ہے. اور یہ بتائیں مہنور کہ آپ کس اسکول میں ہیں, کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ فوجی میں. کون سی کلاس میں؟ فوجی میں. یہ کون سی کلاس؟ KG میں پڑھتی ہیں. 4 سال کی بچی ہے. اور اسکول کون سا ہے آپ کا؟ گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ اسکول ہے وہاں پر. اور یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 ہیں. آپ چھوٹی ہیں سب سے, اور باقی جو بہن بھائی ہیں اس میں سے بھی کوئی اسکیٹنگ کرتا ہے یا وہ کچھ اور ہی کرتے ہیں؟ کرتے ہیں اسکیٹنگ. وہ بھی کرتے ہیں. آپ نے کس سے سیکھی؟ میرے بہن کرتی ہے. بہن کرتی ہے اور اب آپ بھی کرتی ہیں. تو 2 گھنٹے تک آپ نے کنٹینیوسلی وہ اسکیٹنگ کی غلقن میں, تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ تھکی نہیں؟ نہیں. مزہ آ رہا تھا؟ تتلی بن گئی تھی؟ ٹھنڈی لگ رہی تھی آپ کو؟ میں تو اتنی برف دیکھ کے میں تو یہیں سے کہتی نہیں شعیب آپ چلے جائیں, میں نے نہیں جانا. آپ کو بالکل ٹھنڈی لگی؟ -20 تھا, -20 فریزنگ پوائنٹ. یقین کر لے ایک معجزہ سے کم نہیں تھا یہ ہمارے لیے. -20. ویسے اور بھی بچے اس ایج کے تھے وہاں پر؟ وہاں پہ اس سے بڑے ایج کے تھے. اس کی اپنی بہن جو ہیں وہ کوئی 12 سال کی تھی, 12 سال سے ابو کے ایج کے تھے. یقین آپ جانیں کہ وہاں پہ ان کے انسٹرکٹرز ان سے بڑا متاثر ہوئے, کیونکہ یہ صبح 10 بجے گراؤنڈ میں پہنچتی تھی اور رات 10 بجے تک لنچ بھی اسی گراؤنڈ میں کرتی تھی. تو سارے ان کی اٹینشنز بھی اس کی طرف مرکوز رہی. بالکل سب کو چھوڑا. انہوں نے کہا اسی کو ابھی ہم پاکستان کے لیے ایک ہیرا بنا دیں. اور پھر وہ کامیاب ہوئے, اور وہ بڑے کامیاب ہو گئے. اور انہوں نے بڑا اس کو سراہا. ان کے انسٹرکٹر صاحبان اپنا قادر کہتے ہیں اور جمال, یہ باہر سے کینیڈین کوئی انسٹرکٹر سے سیکھے, وہ بڑے نامی گرامی انسٹرکٹرز ہیں. تو یہ کھیل وہاں پہ بہت سارے PF کے, واپڑا کے بہت سارے ٹیمیں پورے پاکستان بھر سے آئی تھی, ان سب کو وہ اچھی طرح انٹرٹریکٹ کر رہے تھے. تو اس میں ماہنور نے بڑا اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے جس طرح سلور میڈل انہوں نے لیا, پھر اب ماشاءاللہ انٹرنیشنل یونٹ فار کنزرویشن آف نیچر کی یوتھ ایمبیسڈر بھی ہیں, بالکل ایمبیسڈر بن گئے ماشاءاللہ, اس کی بھی مبارکباد بھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اتنا اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے وہاں پر, اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں کے بچے جنرلی مانوس ہوتے ہیں حالات سے, گلیشیئرز گھر کے دہلیز پر ہوتے ہیں اور بچوں کی پہلے دن سے پریکٹس ہوتی ہے, کسی انٹرنیشنل مقابلے میں مہنور جائے اور پھر جیت کر ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
یہ ہمارے لیے ہمارا مستقبل بڑا روشن اور تابناک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے اس کی بڑی پلاننگ اچھی جا رہی ہے، چین کے ساتھ بھی دوستی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ سرمائی کھیل کا جو اولمپکس ہوگا یعنی یقیناً کہ گلگت بلتستان بھی ایک ڈسٹینیشن ہو سکتی ہے، اور اس میں پورے گلگت بلتستان کے بچوں سے زیادہ مجھے بچوں سے میں بڑا مطمئن ہوں، دے کین شو دیئر انرجی اور اپنا نام پوری دنیا میں بار بار بہت سارے انٹرویوز میں کہہ رہا ہوں کہ صرف گلگت بلتستان سے نہیں بلکہ پوری پاکستان کو انوائٹ کرے، ایسے چھوٹے ہیرے شاہین صفت بچوں کو آگے لائے جائے۔ اور ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اولمپکس میں گلگت پورے پاکستان سے ایک فضل کریم صاحب جو ہمارے دوست ہوتے ہیں اس نے اس سال شرکت کی، کم سے کم سبز ہلالی پرچم کو وہاں پہ لہرایا، ہمیں فخر کی بات ہے۔ بالکل، اب اسی طرح پورے پاکستان بھر اور ایتھلیٹس بھی اب جا سکتے ہیں پہنچے، اور خاص کر ماؤنٹینئرنگ ہے، اور عمران خان صاحب ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے ماؤنٹینئرنگ کے لیے، ہمارے ایڈونچرس ٹورزم کے لیے ہر ایک کو وہاں پہ ریکمنڈ کرتے ہیں، وہ خود بھی وہاں گھومے ہیں۔ اسی بات آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لینڈسکیپ اور 4 موسموں پہ مشتمل ایک دیا ہے جہاں پہ ہم جتنا بھی شکر کریں اللہ، اور وہاں پہ ایڈونچر سپورٹس کے لیے تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اور اچھا صالح صاحب، یہ 4 سال کی مہنور ہے، لیکن جب اس نے ٹریننگ سٹارٹ کی تو کتنے عرصے تک یہ ٹریننگ کرتی رہی ہے؟ یہ مسلسل 2 ہفتے تک، 2-2.5 ہفتے تک اس نے دراصل ایکچولی ہماری جو ڈسٹرکٹ نگر ہے وہاں سے میں اور میری مسز فیمیلز کو جو ISN نے اسپانسر کیا تھا، اٹالین ایجنسی، وہ ایک ایجنسی ہے کوآپریشن، تو انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا تھا اسٹینڈرڈ آئن وغیرہ کا، ان کی بڑی مدد ہمارے ساتھ رہی، اور پاکستان ونٹر سپورٹس والوں نے ہمیں کچھ بڑے، یہ گیم بڑی مہنگی ہے ایکچولی، اس کے شوز، اس کے جیکٹ، سارے ہیلمٹس ہمیں مل گئے، تو ہم نے اللہ کا نام لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ تو اس کی والدہ لیڈر کر رہی تھی فیمیل کی، کیونکہ اس کو سیکھنا تھا، سیکھ کے باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہماری بہن ہیں، بچیاں ہیں، ان کو سکھانا تھا، لیکن 1-2 دفعہ اس نے شوز پہن کے میدان میں گئی تو وہ گر پڑی، وہ نہیں کر سکی۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ میرے جگہ پہ مہنور کو ہم لگاتے ہیں۔ پھر میں ڈر گیا کیونکہ اس سے مطلب انسان گرتے ہیں، پھر ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں، بڑی سپیٹنگ والی کہانی ہے یہ۔ میں بڑا سسپینس میں رہا، آئی ایم افریڈ دیٹ ٹائم۔ پھر میں نے کہا آپ کی مرضی، جیسے ہی باہر اس کے ساتھ تھی، اس کو جوتے پہنا کے چھوڑ دیا تو یہ بالکل ہوا میں اڑنے لگے، اور انسٹرکٹر خود مجھ سے پوچھنے لگے، سرپرائز کر دیا، مطلب صفائی کر دیا، سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ پھر مجھ سے آپ نے گو کہ میں یہ تھرل، یہ ایڈونچرس لائف میری اپنی زندگی کا حصہ ہے، میں بالکل پیراگلائڈنگ وغیرہ یہ سارے گاہے بگاہے میں اپنے ضلع میں پورے بالکل کرواتے رہتے ہیں۔ چلیں ذرا مہنور سے، مہنور بڑے ہو کر کیا بننا ہے آپ نے؟ ویسے تو چھوٹی عمر میں بہت کچھ ہے، لیکن بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ بڑے کھیلوں میں حصہ لینا چاہتے ہوں، اولمپکس میں بڑے کھیلوں میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ آل دا بیسٹ مانور، اور ظاہر ہے یہ اس لیے بھی ممکن ہو پایا چونکہ والد صاحب کی بھی بڑی اس میں ہم کہیں گے ایفرٹس ہیں، کنٹریبیوشنز ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں جس طرح ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے بچوں کے لیے بھی ان کی اسی طرح سے کوشش۔ بس لاسٹلی کیا ان کی والدہ نے کبھی نہیں کہا چھوٹی بچی ہے رہنے دیں، کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے بڑی ہمتیں اس کی باندھی، اور اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ بھی یہ ہے کہ اپنے باڈی سے بڑا ایک سبز ہلالی پرچم اس نے تقریباً 20 منٹ تک اس نے ماشاءاللہ ویڈیو بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت ویڈیو، بڑی اس کی وائرل ہو رہی ماشاءاللہ۔ اور پیاری بھی اب بہت ہے مہنور، اللہ اور ان کو جو ہے نا عزت عطا کرے۔ سو ویڈیو ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح وہ سبز ہلالی پرچم تھانے مانور تتلی کی طرح اڑ رہی ہیں۔ بڑا مجھے پیارا یہ جملہ لگا، تتلی کی طرح اڑ رہی ہے۔ مانور کے بچے اڑنا چاہتے ہیں، ہواؤں میں بڑھنا چاہتے ہیں آگے، اینڈ شی ایکچولی ڈیڈ اٹ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین، کچھ اور مہمان بھی ہمارے آج اس لاؤنج میں ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔
I'm really disappointed that the systems, the institutions here have no will and determination. On the contrary, they want to protect the perpetrators. They want to, absolve them from the crimes against humanity they have been committed here. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो छोटी सी बच्ची जो हमारी मेहमान थी वो तो जा रही है, कुछ नए मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनकी बात करेंगे और उनकी कोशिश का आज जिक्र करते हैं। कोशिश क्या है, सेल्फ डिफेंस कितना अहम है, इसकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, अपने आप की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और ख़वातीन के लिए बिलखुसूस। चले मर्द कुछ ना कुछ करके बच बुझ जाते हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो हालिया वाक़यात भी पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए उसके बाद ये ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो इस पर आज हम बात करेंगे। CEO हैं मिशन फिट पाकिस्तान के शेहान आकाश अहमद साहब, फिटनेस और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जरा इनसे पहले एक सवाल मैं ही पूछ लेती हूँ। आंसर जरा ये बताइएगा, वैसे तो खवातीन बातों में सामने वाले को पूरा कर देती हैं, जिस तरीके से वो उनसे लड़ाई या बहस करती हैं। दुरुस्त बात। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि कुछ जगहों पर, कुछ माहौल में ऐसा होता है कि खवातीन ने सामने को 2 दिन टिकानी भी होती हैं। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम खवातीन को कैसे तैयार कर सकते हैं? असल में देखिए, खवातीन बातों में तो अक्सर पूरा कर लेती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बातों के साथ जहाँ पे हाथ पांव चलाने पड़ जाएं तो सैंडल चलाने भी सही आती है, वो चला सके, क्योंकि सब जगह पे बातें काम नहीं आती हैं, कहीं कहीं पे हाथ पांव भी चलाने जरूरी होते हैं। तो खवातीन फिर बेगमात से ट्रेनिंग क्यों नहीं लेती? आजकल बेगमात बड़ी एक्टिव है। बेगमात ट्रेनिंग लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं। और जब बेगमात को मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मुझे लोगों के मैसेज आप हैं जिसकी वजह से शोहर पिट रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सेशंस होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अब मैरिड जो वुमेन्स हैं या वर्किंग वुमेन्स जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि ट्रैवल करना होता है, काम करने के लिए बाहर निकलना होता है, और ख़वातीन जहाँ पे हर चीज़ में आगे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि लड़ाई झगड़े के मामले में भी अगर कोई तंग करे तो मर्द की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद अपना जो है दिफा कर सकें। सही। अच्छा, हमने ये भी देखा कि हाल ही में एक मोटरवे जब इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर भी जो सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थे काफ़ी एक्टिव हो गई थी। कुछ स्प्रेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, कुछ ऐसे गैजेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि जिससे खवातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। वो कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ फिजिकली आपका सेल्फ डिफेंस करना ये कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि मोटरवे वाला सानिया तो बहुत बाद में हुआ। मैंने ये शुरू किया था पेशावर वाले बम ब्लास्ट के बाद, और उसके बाद तैयबा केस में मैंने काम किया, ज़ैनब केस के अंदर मैंने काम किया, फरिश्ता, नूर मुकद्दम, ऐसे जितने सानिया जो आपके दिल को जो है वो फाड़ देंगे, आपको रुला देंगे, इस तरह के जितने इंसिडेंट हुए, उसके अंदर हमने एक कोशिश ये की कि एक तो हमारा नेशनल मीडिया और एक इंटरनेशनल मीडिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान का इमेज जो है अक्सर बहुत बुरा दिखाया जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हो रही है। तो मेरा मानना ये था कि कुछ लोग आगे बढ़ें और वो इस तरह की चीज़ करें कि इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाए कि पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। बिल्कुल। मोटरवे उसमें सानिया में हमने क्या किया कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो कि 6 साल की हैं, तो हमने एक प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो शूट किया और वो इंसिडेंट हमने रिपीट किया कि अगर कोई फीमेल गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और इस तरह से अगर कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए आता है या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इवन 6 साल का बच्चा वो क्या कर सकता है। तो उसके ऊपर हमने प्रॉपर एक डेमो किया, और इस तरह की जब भी चीज़ें हुई तो ये सेल्फ डिफेंस जो इंडस्ट्री है वो लोग भी एक्टिव हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम इस सानिये का वेट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जब इशू होता है तो तभी ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर एक मखसूस टाइम के लिए जो है ये सेशंस किए जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हालांकि
continuity میں ہونے سبجیکٹ چاہیے. کا حصہ ہونا چاہیے. اس کو گورنمنٹ لیول پہ یہ ایک ایسا ویپن ہے کہ جو آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں میں وہ ویپن بن جاتے ہیں اور آپ کو سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز سیکھ کے تو کسی سے لڑیں گے یا میں کسی سے لڑتا ہوں گا, لیکن یہ جنرلی آپ کی کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہے. تھوڑا سا آتے ہیں اس پر بھی کہ آپ لوگ جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ کس طرح دیتے ہیں؟ وہ فزیکل سیشنز ہوتے ہیں, وہ آن لائن سیشنز ہیں, وہ آپ نے ڈیمونسٹریشن ویڈیو بنائی اور وہ آپ نے جاری کر دی, ہاؤ؟ اچھا میں تھوڑا سا لوگوں سے الگ کام کر رہا ہوں جو دوسرے لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. پلیز آپ شیئر کریں جو آپ کر رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ جو تمام مارشل آرٹ کی بیسٹ چیزیں ہیں اس میں سے جو سیلف ڈیفense ہے, دیکھیے کراٹے کا مطلب ہے خالی ہاتھ وداؤٹ اینی ویپن. ٹھیک ہے, آپ جب کوئی کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جیسے پی جی کلاس کا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے لے کے چلتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں ہیں یا میں جس فیلڈ میں ہوں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوئی آفس جوائن کر کے یا کوئی کام کرتے ہوئے جا کے 2-3 سال کا کورس کر کے ماسٹر ڈگری. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایسی چیزیں چاہیے کہ ایک دن کی ٹریننگ کے اندر 2 دن کی ٹریننگ کے اندر ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتا دی جائیں جس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں. تو ہم کس چیز کے اوپر, ہم پریشر پوائنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر ایسے کون سے پریشر پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایون آپ کے ہاتھ میں پین ہے, آپ پین سے جو ہے ہٹ کر سکتے ہیں, آپ کی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر فیمیل ہے, کوئی سیفٹی پن ہے, اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے نوکیلی, تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو میں پریشر پوائنٹس کے اوپر اور ویک پوائنٹس جو آپ کی باڈی کے اندر ہیں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. یہ بڑے ہیلدی سیشنز ہوتے ہیں. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, تو میں اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتی ہوں؟ اچھا, اس پین کی 200 کلومیٹر دور جا رہے ہیں آپ ساتھ بیٹھیں گے تو پریکٹیکل ہوگا. میں اس لیے ہٹ گیا ہوں. آئے نظر آپ نہیں بھائی, نہیں میں اس طرف جا رہا ہوں. فار ایگزامپل کسی نے پکڑ لیا آپ کو تو کیسے چھڑوائیں گے آپ؟ اچھا, یہاں سے اگر پکڑ لیا تو میں یہاں سے آپ کو کک کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی میں آپ کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں. ہاں جی, تم یہاں سے بچ کے جا رہے جو ہے ڈسپلن ہمارا خراب ہو جائے گا تو میں کک بھی کر سکتا ہوں اور یہاں سے آپ کو پکڑ کے آگے کی طرف بھی کر سکتا ہوں. اچھا, آپ اگر میرے پاس آ جائیں تو مجھے ذرا زیادہ آسانی ہوگی بتانے میں. یعنی آج میں نے پٹنا ہی ہے. بالکل بالکل, ہمیں جو ہے ہم اسی بہانے کچھ سکھا بھی سکیں گے. آپ نے جو پوائنٹس کی بات کی, سب سے پہلے تو یہ پین ہے. پین کی جو نپ ہے, اگر آپ اس کو پیچھے سے یوں پکڑیں اور پین کو ایسے گرپ کر لیں جیسے نائف کو کرتے ہیں, ہاں دوسری طرح اپوزٹ کریں اس کو, آپ ایسے اس کو پکڑ لیے جیسے آپ نے ایک نائف پکڑا ہوا ہے. جیسے تم نے اس دن سنا کو مارا آپ اگر اس کو فیس کے اوپر کراس کریں, یوں ایک کراس بنائیں فیس کے اوپر, تو یہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد یہ جو ہول ہے, اگر اس ہول کے اندر یہ پین آپ یوں کر کے ماریں تو یہ کیا کرے گا؟ بھائی میں نے پچھائی, بھائی یہ بڑا مار دی ہے قسمیں, بڑا مار دی ہے. اور یہاں پر آپ نے شاٹ کو, اچھا اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ پریشر پوائنٹ سے, یہ آپ کی جو داڑھ ہے اس کے ساتھ یہ ایک پریشر پوائنٹ ہے. آپ کی دیکھیں گے کیونکہ میں اپنے ہوسٹ کو جو ہے زخمی نہیں کرنا چاہتا, پیار پیار سے بتاؤں گا. اس کے ساتھ یہ جہاں سے ایلبو آپ کی بینڈ ہوتی ہے, یہ جو جوڑ ہے اس کے ساتھ ایک فنگر آپ پیچھے کریں گے, یہاں پہ ایک وین ہے, آپ ان کی شکل دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ فنگرز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. جس بندے نے شرٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ آپ کا تیسرا بٹن ہے, آلریڈی اس تیسرے بٹن کے ساتھ آپ کی چیسٹ کی ہڈی جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے. یہ اگر میں یہاں سے اپنے آپ کو دکھاؤں, اس کے اوپر اگر آپ ہتھیلی کو زور سے ماریں یا کوئی بھی نوک والی چیز ماریں تو یہ بڑا جو ہے آپ کو وہ کر سکتی ہے. 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں اور بڑی اہم بتائی ہیں. ایک تو یہ پین والی خواتین آپ نے ایسے کراس کرنے ہیں اور یہ دے کے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑے سے اونچے ہوئے تو پھر اچھا اونچے ہوئے تب بھی. اچھا یہ جو آپ کی گلے کی ہڈی ہے, میں ان کو نہیں کروں گا کہ تھوڑا سا یہ پینفل عمل ہے, اور میں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ اپنے اوپر کریں. اگر یہ میں آپ سے بول رہا ہوں بولتے ہوئے مگر میں یہاں پہ یہ ماروں تو آپ اس کو خود ٹرائی کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ہے تو آپ اس طرح چاپ کر کے مار رہے ہیں یا اس کو پنچ بنا کے اس جگہ پہ مار رہے ہیں تو یہ بہت پینفل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی آئیز ہیں, آپ دیکھیں فیمیلز ڈرتی کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ڈرتی ہیں کہ میل کسرت کرتے ہیں, کوئی باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, تو باڈی بلڈنگ کر کے کسرت کر کے آپ اپنے بائیسپ ٹرائسپ بلڈ کر سکتے ہیں, چیسٹ بلڈ کر سکتے ہیں, شولڈر بنا سکتے ہیں, لیکن پوائنٹس کو بلڈ نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جو آپ کی آنکھیں مضبوط کر دے, جو آپ کا ناک مضبوط کر دے, دانت مضبوط کر دے, آپ کی کڈنی مضبوط ہو جائے. یہ پریشر پوائنٹس ہیں, ان کو آپ نے جو ہے ایسی سچویشن میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میرا بھی سوال ہے, یس خاتون حملہ کر دے مرد پہ, مرد نے اپنے آپ کو بچانا تو پھر مرد کیا کرے؟ اچھا, خاتون حملہ کر دے تو آپ خاتون حملہ کر دے تو آپ وہ حملہ سہ لیں, کیونکہ وہ حملہ نہ بھی کرے تو اسے صرف شور بھی مچا دیں تو پاکستان کے دوسرے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہیں سیلف ڈیفنس آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ ثواب سمجھ کے ماریں گے آپ کو. تو خاتون حملہ کرے چپ کر کے پٹ جاؤ اور گھر چلے جاؤ, کہنا ہے اسی میں بہتری ہے, کوئی مار نہیں پڑی, اسی میں بہتری ہے. اچھا زبردست. اچھا یہ تو ہم نے ذرا خواتین سے متعلق بات کی, بچوں پر بھی آ جاتے ہیں. اب بچوں کو سکھانا
آپ کو لگتا ہے زیادہ چیلنجنگ ہے 5 سال کا 6 سال کا 7 سال کا بچہ ہے وہ کیا سیکھ پائے؟ اچھا جہاں پہ میں نے فیمیلز کے اوپر کام کیا تو اس چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا کہ زینب والے کیس کے بعد کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کا نام زینب ہے تو مجھے اسکولز نے اپروچ کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ پہ سیشنز دیتے ہیں تو آپ زینب والے کیس پہ بولیں. تو میں اس کیس پہ بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری بیٹی کا نام بھی زینب ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی جب چیز ہوتی ہے نا تو ایک آج کل جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے وہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے اس کو اور تکلیف دی جاتی ہے. ہر بندہ ہوسٹ بن جاتا ہے, ہر بندہ اینکر بن جاتا ہے, ہر بندہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے اور وہ اپنی ویڈیوز بنا کے وہ جو ہے اس ٹاپک یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. لیکن اس چیز کے اندر ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں, ہمارا پریکٹیکلی یہ کردار تھا کہ ہم نے اسکولز کو کہا کہ جی ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ پہ بچوں کو سیشنز کرواتے ہیں. یہ وہ چیز تھی کہ جو والدین ہمیں سکھاتے تھے, آپ کو بتایا ہوگا, لیکن آج کے ٹائم میں ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ کس سے آپ نے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, کیا لے کے کھانا ہے, کیا لے کے نہیں کھانا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ نہیں ہے, ہمارے وقتوں میں شاید اس طرح گڈ ٹچ بیڈ ٹچ نہیں بتایا گیا, ہم تو زیادہ بچوں کو بتا رہے ہیں. ہم نہیں, ہمیں بتایا گیا ہے, ایسا نہیں ہے, ہمیں بڑے ہیلدی وے میں بتایا گیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بتاتے تھے کہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی ہے, کسی انجان شخص کے ساتھ نہیں جانا ہے, کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی یا یہ جو لفظ ہیں اتنے زیادہ وائرل نہیں تھے کہ جو گڈ ٹچ کیا ہے. I joined City 42 میری پہلی درسگاہ جہاں سے میں نے میڈیا کی تعلیم حاصل کی, پریکٹیکلی میں وہاں پہ اینکر بھی وہاں سے کی تھی, میں نے KG وہاں سے کی تھی. شعیب I still remember میرے ماموں ایک گریجویٹ کی بھی بچی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہے, ابھی آپ ماسٹرز بھی کنٹینیو کر رہے ہو, تو انہوں نے مجھے, کیونکہ میری نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی, میک اپ روم میں رہنا, کنڈی لگا کے رکھنا, ٹھیک ہے, اور نہ کسی سے رات میں جتنی مرضی بھوک لگے کوشش کرنا مت لے کے کھانا, میں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ تمہیں چھوڑنے کے لیے تو تم مجھے بتا دینا کہ ماموں مجھے بھوک لگی, مجھے یہ چاہیے تو مجھے یہ لے دیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے اتنی بڑی ایج, اور میں اچھا میرا پوائنٹ ڈفرنٹ تھا, آپ تو بڑی تھی نا اس وقت, میں بات بچوں کی کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ 5 سال 6 سال کے تھے اس وقت شاید معاملات اس طرح کے نہیں تھے جیسے اب ہم بچوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو گئے, چونکہ ایسے معاملات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, اب بچوں کو پہلے سے سکھاتے ہیں. لائک میری اگر 5 سال کی بیٹی, میں آج سے اس کو بتاتا ہوں کہ واٹ از گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ, میں آج اسے بتاؤں گا کہ اچھا اسٹرینجر کو نہیں دیکھنا یا اس سے بات نہیں کرنی, اور اگر کوئی اسٹرینجر اس کو دیکھتا ہے وہ مجھے آگے فوراً بتاتی ہے بابا ہی از لکنگ ایٹ می, وہ اس سے بات نہیں کرتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کام کے پیچھے, پیسہ کے پیچھے اور اپنے آپ کو کچھ بنانے کے پیچھے اتنے پڑ گئے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہونا تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی بندہ نوالا بھی توڑ کے آپ کے بچوں کے منہ میں ڈالے. آپ ہر چیز کے لیے میڈ رکھنا چاہیں گے, آپ ڈرائیورز رکھنا چاہیں گے, یہ ساری چیزیں کرنا چاہیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5-6 سال کا عرصہ جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے زندگی میں. اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو خود ٹائم دیجیے. سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم جو ہے گھر میں ایک ایسے بندے کو بلا لیتے ہیں, ہم اس کو چیک نہیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے بچے کو اکیلا کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ کیا بہیو اس کے ساتھ کر رہا ہے, کیسی لینگویج یوز کر رہا ہے یا کیا چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بچے کو ایک تو اناٹینڈڈ, آپ کو نہیں پتا, بڑا آپ نے درست کہا کہ اس میں وہ چاہے فیملی ممبر بھی کوئی کچھ نہ ہو, وہ چاہے کوئی, میں اپنی جگہ پہ جاتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بچہ جو ہے کس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, فیملی ممبر ہے, کوئی اور ہے, ضرور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ, ایز این ایلڈر, کہ آپ کے بچہ کس کے پاس اس وقت موجود ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ایلیبوریٹ کیا, لیکن میرا پوائنٹ ڈفرینٹ تھا. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو میری آبزرویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آج کل کے پیرنٹس زیادہ ویجیلنٹ ہیں, آج کل کے پیرنٹس زیادہ بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو آج کل چھوڑ دیا. اب تو بچہ اگر مال میں ہو آپ کے ساتھ اور کوئی جا کے صرف یوں بھی کرے تو آپ اسے گھورتے ہیں اور کہتے ہیں نو, آپ نے نہیں کرنا. یہ پہلے معاملہ اور تھا, کوئی چمی کر کے بھی چلا گیا, اب ایسا نہیں ہے, اب کوئی ٹچ نہیں کرنے دیتا اپنے بچوں کو. تو یہ تو ایک اچھی چیز آئی ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا, یا ہم اب سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ اگر اسٹرینجر ہے وہ آپ کو ٹچ نہ کرے, آپ سے بات نہ کرے, آپ کو گود میں نہ بیٹھائے, چاہے وہ جیسا بھی ہے, وہ اچھا ہے برا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہم بچوں کو آج سے یہ سکھا رہے ہیں. تو ایک سوسائٹی میں چینج آئی ہے, بالکل آئی ہے, اور یہی چینج کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی چینج کا حصہ ہے, لیکن جہاں پہ آئی ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ اس سے پیچھے ہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح کے جب سیشنز ہوتے ہیں تو ہم جب کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو جب وہ پروفائل وزٹ کرتے ہیں تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ پیسے کیا لیں گے. اچھا, ہم نے بہت سارا کام جو ہے میں نے 5-6 سال ایز اے والنٹیئر کیا ہے, لیکن اس کے اندر مجھے ایک پرابلم یہ فیس کرنا پڑی کہ جب اگر میں فیمیل کے سیشنز رکھتا تھا کہ میں چلیں میری بیٹیوں کا صدقہ ہے, میں جس دن فری ہوں تو میں اس دن سیشن ارینج کرتا ہوں, تو جب وہ فری کا ہے اگر ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر 2 لوگ آئیں,
اور میری اپنی پاکٹ سے بھی پیسے لگ رہے. تو مجھے پھر ایک بزرگ ملے, انہوں نے کہا بیٹا آپ یہ فری میں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں صدقہ جاریہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جی فری میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ بیکار ہوتی ہے, کام کی چیز کے پیسے ہوتے ہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ کچھ مائنر سے, مطلب ہے وہ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل مائنر سے, اگر آپ 100 روپیہ بھی کہیں پہ پے کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کی پھر کوشش ہوگی کہ آپ کے اٹینڈنس امپروو ہو گئے میرا, تو اس سے اٹینڈنس میں ہمیں جو ہے وہ بڑی بہتری آئی. لیکن سکولز کے اندر یہ آج بھی میں آپ کو کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ اپروچ کیا ہے, میں فری سیشنز دینے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جب اس طرح کے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے اوپر بات ہوتی ہے تو مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم والدین سے پوچھیں گے, اور والدین آگے سے کیا کہتے ہیں, یعنی اگر 500 بچہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے تو بمشکل اس سیشن میں میرے پاس 100 بچے ہوتے ہیں. 400 والدین کی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بات کرنی ہے, ہمیں بچوں کو ہیلدی وے میں سمجھانا ہے کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا ہے. اور سب سے زیادہ جو کیسز میں نے جو اسٹڈی کیا ہے یا جو میری ریسرچ ہے اس کے اندر جو آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے, بے تحاشا ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ لوگ بھی درست کیونکہ ایسے جو واقعات رپورٹ ہیں چاہے کراچی ہو کوئی اور شہر, وہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ اچھا پہلے سے کوئی کانٹیکٹ اس بچے کا اس شخص سے تھا, کوئی ٹرسٹ, بچہ انجان شخص کے ساتھ تو جائے گا ایگزیکٹلی کوئی ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تھا. تو یہ بڑا اچھا آپ نے ایلیبریٹ کیا, لیکن بڑا درست آپ نے کہا کہ اسکول میں زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ سب بچوں کو یہ سکھایا جائے. ایسے سیشنز بہت زیادہ اہم ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے. بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس پر گفتگو کر رہے تھے. چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ارطغرل ہمارے قبضے میں ہے. اگر میرے بیٹے ارطغرل کو آپ نے آزاد نہ کیا تو حلب تباہ ہو جائے گا. میں سلطان نہیں ہوں, میں سلجوق کا شہزادہ ہوں. سن کر میری آہو بکا, نہ پوچھ کیا ہوا ہے. میری گردن پر تلوار رکھنے والا اس محل سے زندہ واپس نہیں جا سکتا. آخری بار کلمہ پڑھ لو. میں چاہتی ہوں سلیمان شاہ جلد ہی مجھے خون میں تڑپتا ہوا نظر آئے. تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, ارطغرل کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا. ہماری شادی حلب کے سوگوار ماحول میں خوشیاں ہی خوشیاں لے آئے گی. یہاں سے اللہ کی پکار سنائی دیتی ہے. جی تو ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور زیادہ لٹکائیں گے نہیں, بڑی جلدی آپ کو اپنے نئے مہمان سے ملوائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر رہ جائے گا, ورنہ پھر اگر ان سے بات نہ ہو سکی تو بات کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے, اور جو مہمان ہمارے پاس موجود ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے. جی ہاں, مہمان بنی ہیں آج صبح پاکستان کی سیلیبریٹی لاؤنج میں رخسانہ نوید صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ. سیاسی صورتحال خاصی گھمبیر ہے, لیکن یہ بتائیں کہ کپتان کے ٹائیگر کس حد تک پورا اعتماد ہے؟ ہم لوگ تو شروع سے ہی پورے اعتماد تھے, ہمیں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا, اور بالکل ہم اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے بھی رہیں گے جو بھی سچویشن ہوئی. زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوا, ہم لوگ شاید کر لیا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, اگر بیٹھنا پڑ گیا تو ہم بیٹھ جائیں گے, ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ہمیں تھا کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ سٹرینگتھ میں آئیں گے. جو آپ نے دیکھ لیا نا جلسے میں جو حالات تھے, پورا پاکستان امٹ کے آیا ہوا تھا, سڑکیں چوک تھیں. ہم لوگ جہاں جہاں سے بھی ہمیں خبریں مل رہی تھیں سب کہہ رہے تھے کہ جی سڑکیں بند ہیں, اور ہم لوگ
پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں. اتنے برے حالات ہیں, دور دور گاڑیاں پارک کر کے لوگ پیدل چل کے آ رہے تھے مگر پہنچ نہیں پائے. صحیح. اچھا رخسانہ صاحبہ, ایک ایسا معاملہ جو کہ پرویز الہی صاحب کی بطور سی ایم پنجاب نامزدگی کا ہے, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں خود پی ٹی آئی میں بھی کافی لوگ پر اطمینان ہیں, انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کے تحفظات تھے بھی کہ بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے. اب جا کر یہ فیصلہ لینا, آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اور حکومت دونوں جو ہیں وہ اس سے اسٹرانگ ہو جائیں گے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں, یہ اب الائیڈ پارٹی ہے ہماری, شروع سے ہی ان کی خواہش تو تھی کہ کسی طرح سے ان کو بزدار کی جگہ پہ ریپلیس بھی کیا جائے. کچھ بیچ میں سے اس طرح سے بھی ہمیں انڈیکیشنز آ رہی تھیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی بزدار صاحب کے ساتھ بڑے خوش چل رہے تھے, کیونکہ آپس میں ان کی پہلے بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, تو چیزیں ٹھیک ہی چل رہی تھیں. مگر یہ جو اس وقت تحریک ایک چلی تھی گورنمنٹ کے خلاف, اس کی وجہ سے یہ جو چھوٹے موٹے سینٹیمنٹس تھے یہ ذرا تھوڑا ابھر کے سامنے آ گئے, اور پتہ چلا کہ ہمیں واقعی اس وقت یہ بہت بڑا سٹیپ لینا پڑے گا, اور وہ لیا. اور انشاءاللہ یہ اب ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور پارٹی کے لیے بھی, اور الائیڈ پارٹیز کے لیے بھی اچھا میسج گیا. یہ ملک کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے کہ اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے مجبوری تھی؟ کچھ ملا جلا ہی تھا سب کچھ. ظاہر ہے اپوزیشن نے بھی اس وقت پریشر تو ڈالا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور شاید خان صاحب نے سیاست میں اس وقت وہ ہمیں لینا پڑ گیا. ہاں جی بالکل وہ لینا پڑ گیا. اب ایک اور معاملے پر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے انتخابات میں کہاں غلطی کی؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کے اگینسٹ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا, ایک طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ تھا, پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ جیتے تھے, آج وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں. تو وہ اراکین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے تھے سسٹم میں, آج وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں, یہ نقصان ہوا پی ٹی آئی کا؟ ڈیفینیٹلی نقصان تو ہوا, فیصلے کچھ غلط بھی ہوئے, مگر دیکھیں اس سے کتنے ہم نے لیسنس لیے, کتنے لوگ ایکسپوز ہوئے, ہمیں پتہ چلا اپنے حلقوں میں وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے, ان کے پیچھے جو عوام کھڑی ہوئی تھی وہ کچھ اور سوچ کے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی, اب وہاں پہ بھی وہ ایکسپوز ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں سیاست میں کہتی ہوں کہ ہم تو عبادت سمجھ کے اس میں آئے تھے کہ ہم نے سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہے, ایک لوگوں کو جو اس وقت اتنی پسی ہوئی عوام ہے اس کو کس طرح سے اٹھانا ہے, ملک کا ہم نے کس طرح سے آگے اس کو لے کے چلنا ہے. ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جانے کا جو سوچ رہے ہیں جلدی سے جلدی پہنچ جائیں, اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کرنے شروع کر دیے تھے اس پہ بھی پانی پھرنا شروع ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں تکلیف دہ تھیں, اب انشاءاللہ دیکھیں بہتری کی طرف چلیں گے. صاحبہ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوٹا کریسی کی سیاست, اس پہ ہم نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور جب ہم لوگ اس لوٹا کریسی کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر وہیں پہ ایک آبجیکشن آ جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اب ٹکٹ دیا جائے آنے والے الیکشنز میں جو کہ واقعی بہت عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ ہیں. کیا آنے والے الیکشنز میں خود آپ جیسے ورکرز بھی ایسی نئی جنریشن کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ بالکل, یہ تو شروع سے ہی ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ اب اگر ہم چینج چاہ رہے ہیں تو پارٹی کے لوگوں کو ہی ٹکٹس دیے جائیں, مگر کچھ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ ہمارے ہی لوگ جو تھے وہ اس طرح سے پارٹی مطلب الیکشنز میں جانے کے لیے کچھ اس طرح کی تیاری نہیں کر پائے تھے, اور دوسرے لوگوں کو جو کہ آلریڈی پہلی پارٹیز میں تھے لوگ, وہ ایکسپیرینس تھے, ان کو لے لیا گیا. یہ فیصلہ بہرحال اس وقت پارٹی کا تھا, اور ہم لوگ آگے بھی آئے مگر اس اسٹرینگتھ سے آ نہیں سکے جس اسٹرینگتھ سے ہم آنا چاہتے تھے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم ہماری پوری تیاری ہے اور پوری کوشش ہوگی پوری اسٹرینگتھ کے ساتھ آئیں تاکہ جو فیصلے ہم کر سکیں اس پہ ہم عمل درآمد بھی کر سکیں. آپ نے کہا کہ پوری تیاری ہے, اس سے میں کیا سمجھوں کہ آئندہ آنے والے انتخابات کی تیاری پاکستان تحریک انصاف نے کر لی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جلسہ کیا گیا ہے اور جلسے مستقل ہوتے چلے آ رہے ہیں, اس میں عوام کا کیا ایپٹیچیوڈ ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, یا ہم نے واقعی انہی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے جنہوں نے اتنی خرابیاں پیدا کر دی ہیں جس کو ٹھیک نہیں کر سکے. میرا سوال رخسانہ صاحبہ ٹکٹ سے متعلق تھا, کیا پی ٹی آئی نے اس وقت پیپر ورک کر لیا ہے کہ ٹکٹس کس طرح سے دیے جائیں گے؟ چونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ نقصان ہوا ایسے فیصلوں کی وجہ سے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے, تو کیا پیپر ورک بھی ہو چکا ہے آئندہ آنے والے انتخابات کے کس حلقے سے کون کھڑا ہوگا؟ مائنڈ سیٹ تو بن گیا ہے, مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پیپر ورک بھی ساتھ کے ساتھ کام آگے ہوگا انشاءاللہ, اور خواتین بھی اس دفعہ انشاءاللہ اسٹرینگتھ میں آئیں گی. وہ خواتین جس طرح آپ بھی مخصوص نشست پہ آئی تھیں, کیا کسی میں اب اس بار میں
पूरी तैयारी के साथ मैं चाह रही हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए और मैं टेस्ट करके आऊँ NA131 NA131 जहाँ ये प्राइम मिनिस्टर का भी ये हल्का था, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट आए वो हार गए। हल्का बहुत सख्त है, मगर ये है कि मैंने इस हल्के में काम किया हुआ है, मैंने इस हल्के में काम किया हुआ है, मैंने इस हल्के में बहुत काम किया हुआ है। अर्ली इलेक्शन आपको क्या लगता है, क्योंकि मोस्टली तज्जियाकार यही कह रहे हैं जो सियासी बसीरत रखने वाले हैं कि अर्ली इलेक्शन पीटीआई के लिए एडवांटेज हो सकता है, तो रियली वाकई बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा? देखिए टाइम तो पता भी नहीं चलता, एक साल गुजरते हुए एग्जैक्टली, ये 1.5 साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। वो अर्ली इलेक्शंस आ जाएंगे, 4-6 महीने पहले आ जाएंगे, इससे ज्यादा अर्ली क्या हो सकेंगे। तो इंशाल्लाह लग तो ऐसे ही रहा है कि टाइम पे ही होंगे इलेक्शन। चलें और ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट एक जवाब आपसे लेना चाहेंगे। वैसे तो इससे पहले सारे पॉलिटिकल कर लिए आपने, नहीं, इसके बाद थोड़े हल्कों पर आने लगे। इससे पहले रूटीन थोड़ी मुख्तलिफ होती थी, वो बताइए सुबह उठकर क्या होती थी, और मौजूदा सूरत हाल में, सियासी सूरत हाल के पेश नजर अब सुबह उठते साथ ही पहला सवाल जहन में क्या आता है? अब ये मुझे तो पूरे काम जो मैंने दिन के अपने चॉक आउट किए हुए होते हैं, उनमें से जो रह जाते हैं ना, सबसे पहले उठ के मुझे वो होता है कि रात की जो मैंने लिस्ट बनाई थी आज के कामों की, उसे उठाऊं और पहले हमने क्या करना है, और ऑफिस जाने में हाँ सबसे पहले मैंने अपने पीएस से क्या कहना है, किस किस को कॉल मिलानी है और कौन किस वक्त अवेलेबल होगा। मेरे तो जहन में ये होता है कि मेरे जो काम है वो पीछे ना रह जाए, मैं किसी तरह से उनको पूरा कर सकूं। पर्सनल एक्टिविटीज सुबह उठते साथ ही क्या होती है, मतलब चाय का कप लिया या थोड़ी सी जॉगिंग वॉगिंग की या थोड़ा सा बाहर गार्डन में बैठी, पर्सनल एक्टिविटी क्या होती है? सुबह में उठ के तो यही होता है कि सबसे पहले खुद से ही नाश्ता बनाना, मैंने अपने सर्वेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करती कि ठीक है वो। आज क्या खाया आपने? हाँ आज मैंने क्या खाया, आज मैंने जी पोरेज खाया, बीच में उसमें सेब और बादाम और केला काट के डाल के, तो ये लिया और साथ में चाय ली। जबरदस्त। कुछ दोस्तों को कॉल भी करती हैं, मैं सियासी दोस्तों की ही बात कर रहा हूँ जो अब आजकल आपसे थोड़े से रूठे से हैं, उनको मनाने की कोशिश आप भी कर रही हैं? मैंने बहुत कोशिश की है जी, उनको भी मनाने की, उनके बच्चों को भी समझाने की कि आप लोगों का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, ना इस तरह का इतना बड़ा स्टेप उठाएं। बहरहाल उनकी अपनी एक फैसला है, उनके बच्चे भी किसी के साथ अटैच्ड हैं जो चाह रहे हैं कि जो ठीक है फैसला किया गया है वो उनके लिए बेहतर होगा, मगर मेरी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाएं, उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला। अगर वापस आ जाएंगे तो अच्छा होगा? वापस आ जाएंगे तो अच्छा होगा, कंपैरेटिवली अच्छा होगा, या दिल में ग्रज रह जाएगा? नहीं देखें, अगर वो मतलब नाअहल हो जाते हैं तो भी उनके लिए कोई अच्छा फ्यूचर तो नहीं है, और फिर उनके हल्के के लोग और मजीद इंशाल्लाह हमारी पार्टी और स्ट्रेंथन हो रही है, इस हवाले से भी उन्हें और भी मसाइल आएंगे, उन्हें मसाइल आएंगे, बहुत बड़े मसाइल आएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे दोस्त जिनका आना जाना आपके घर में बहुत लगा रहता था, जो सियासी आप ठीक है पार्टी से होंगे, लेकिन अब कुछ तलखें आ गई हैं मौजूदा उसके पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे अपने ही जैसे पूरे मुल्क से मुझे तो कॉल्स आती हैं, बीइंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज, मैंने पूरे मुल्क में अपने क्लीन एंड ग्रीन की टीम्स बनाई हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी टीम है, तो उनके साथ मैं हर वक्त इन टच रहती हूँ। बिजी भी हूँ तो मैं कॉल बैक सबको ज़रूर करती हूँ, सबके मसाइल भी सुनती हूँ, उसके हल करने की भी कोशिश करती हूँ, और जब मैं हल्के में जाती हूँ तो कॉन्स्टेंटली मेरे घर में मेरे पहुँचने से पहले मेरे गेट पे लोग खड़े होते हैं। सही। थोड़ा सा हम चाहते हैं जो आपकी यू बीइंग पार्लियामेंट सेक्रेटरी, जो आपने ज़ाहिर इस तरह का क्लीन एंड ग्रीन की आपने टीम्स बनाई हुई हैं, थोड़ा सा जो इस साल के इनिशिएटिव्स हैं जिसको आप समझते हैं कि इस साल के एंड तक आप लोगों ने मुकम्मल करने हैं, वो क्या है मुल्क भर के लिए? सबसे ज़्यादा तो जी इस वक्त हमें यही है कि प्लांटेशन जितनी मैक्सिमम हम कर सकें। बिल्कुल ठीक। अभी भी जैसे गुजरांवाला में हमने कुछ रोज़ पहले लगाए 52,000 प्लांट्स, उसके हमने देखा जाके कि उनको फ्रूट आना शुरू हो गया, क्योंकि सारे फ्रूट के यही पूछने लगी थी कि फलदार सारे हमने 52,000 जो पौधे लगाए हैं वो सारे फलों के लगाए थे। कौन कौन से फ्रूट्स होंगे उसमें? ज्यादा ये तोड़ने चली जाएगी ना, बताएं इसको। मुझे बहुत पसंद है। सिट्रस है ज्यादा, अमरूद है और जामुन है, ये 3 पौधे हमने लगाए थे। सिट्रस को भी फल आ गया है, अमरूद को भी फल आ गया है, तो इंशाल्लाह जामुन को भी, और नेक्स्ट ईयर से जामुन को भी हम देखेंगे कि उसको भी फल आ जाएगा। अभी कोई पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन हमने छांगा मांगा में 72,000 पौधा लगाया। मतलब ये हमारा पूरे पाकिस्तान में मैनग्रोव्स कराची में खुद जाके मैंने लगाए। बोर्ड बेसन पे मैं चाह रही हूँ कि जो इस वक्त वहाँ पे उन्होंने रिक्लेम कर लिया है लैंड,
کچھ لوگوں نے, تو اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ ہٹا کے ہم دوبارہ سے وہاں پہ مینگرووز لگائیں. تو میں نے خود جا کے پلانٹیشن جو ایک پوری مارکیٹ ہے جہاں پہ کھانے پینے کی دکانیں ہیں, وہاں پہ اور ایریا کور کر رہے ہیں وہ لوگ. پورا مینگرووز ہوا کرتے تھے, برڈز آیا کرتے تھے, وہ سارا کچھ ختم کر کے انہوں نے آہستہ آہستہ ریکلیم کرنا شروع کیا. یہ کس طرف, یہ سامنے پارک کی طرف کی بات کر رہی ہیں آپ؟ پارک کی بیک سائڈ, پارک کی بیک سائڈ کی بات ہے. اچھا, تو آپ نے اب اس پہ آپ آواز اٹھا رہی ہیں. آواز اٹھائی, اس کے بعد میں نے اب پلانٹیشن کرنی شروع کی. آپ نے تو کراچی والوں کے لیے بہت کام کیا, اس کا مطلب ہے چونکہ کراچی میں ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. دوسرا یہ بھی کہ مینگرووز کے حوالے سے پی ایم نے بھی بہت زیادہ بات کی, ہم بھی بہت زیادہ بتاتے ہیں, لیکن ذرا آپ خود بھی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ مینگرووز ساحل کنارے لگانا کتنا امپورٹنٹ ہے اور شہری آبادی کے لیے کس حد تک وہ اہمیت کہاں مل ہے؟ مینگرووز دیکھیں سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز جو ہے نا اس کو ایبزارب کرتا ہے, اور پلس جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے, جب سمندر کا پانی آتا ہے شہر کی طرف, تو اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے, ایک بیریئر ہے. اور ان کے زیادہ سے زیادہ گرو ہونے سے ہماری وہاں کی جو برڈز ہیں وہ آتی ہیں, وہاں کے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اس جگہ پہ جو کہ ان برڈز کی خوراک ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے جب نیچر کو پیچھے ہٹا دیا, ریسٹوریشن کی طرف کام ہے نا ہمارا. ہاں, ہم نے نیچر کو پیچھے ہٹا دیا تو ہم نے دیکھا نا کہ ہماری دنیا میں کیا بن گیا. بالکل ایسے ہی اور ہم لوگ جو کہ اس وقت 1% بھی ہم اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے کاربن ایمیشنز میں, اور ہم ہی زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, اور ہم اس وقت اپنی پوری دنیا کو بچا رہے ہیں اور اپنے ریسورسز سے بچا رہے ہیں. ہمیں ایسا اتنی فنڈنگ آ نہیں رہی جتنی آنی چاہیے, اور پرومس کی گئی تھی. کتنی فنڈنگ آ رہی ہے؟ پرومس کتنا کیا گیا, فنڈنگ آ کتنی رہی ہے؟ پرومس تو ہمیں کیا گیا تھا کہ 60 بلین, پھر 10 بلین. ہم نے کہا کچھ تو ہمیں فنڈز دے دیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں سروائیو کر سکیں. کتنا ملا؟ 10 بلین ملا. کہاں 60 بلین کا کہا گیا تھا؟ کہاں 60 کا کہا گیا تھا. ابھی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے, کیونکہ ہم نے آگے جو نگہبان رکھے ہوئے ہیں, اپنے اتنے زیادہ امپلائی کیے ہوئے ہیں, ان کی سیلریز بھی اسی میں سے نکلنی تھیں. تو انہوں نے ٹیک کیئر کرنی ہے. سارے جتنے بھی ہم جنگلات لگا رہے ہیں ان کو ریوائیو کر رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں مسائل آ رہے ہیں. ایک مسئلہ اور بھی درپیش ہے آپ کو, وہ چاہے کراچی کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, کہ جہاں پر آپ نے پودے لگائے ہوں لیکن وہاں پر آپ کو یہ سننے کو ملا ہو کہ کسی نے پودے اکھاڑ پھینکے. ایسا ہوا ہے. کہاں پہ ہوا ہے؟ صرف کے پی میں ایک جگہ پہ ہوا ہے کہ وہ غلطی سے کسی کی پرسنل پراپرٹی تھی جس کے اوپر پلانٹیشن کر دی گئی تھی. تو وہ ٹھیک ہے, اس طرح کی چیز. کیا کراچی میں بھی آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, کراچی میں ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, بلکہ مینگرووز انہوں نے سندھ نے بہت زیادہ خود سے بھی لگائے ہیں, اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کا وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. ہمارے کسی معاملے میں تو کوآپریٹ کر رہا ہے, اسی میں صرف کر رہا ہے, اور کوشش ہے ہماری کہ چلیں جہاں پہ بھی کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ میونسپل کارپوریشن کے پاس بھی میرا وہاں جانا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں سوال ذرا میں وہ اپنے کرتے مطلب کا بھی لے لوں. یہ جو آپ نے امرود کے, سٹرس کے اور جامن کے درخت لگائے, یہ کہاں کن علاقوں میں لگائے؟ گجرانوالہ کا پورا جو ایک اسٹریچ ہے 14 کلومیٹر کا, 14 کلومیٹر کا, انٹر ہونے سے پہلے لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ پہ ٹل گجرانوالہ. اگر کوئی توڑے گا تو کوئی پٹائی خود ہی کھائے گا, خود ہی توڑے گا, خود ہی کھائے گا. یہ دیکھ لیں, ایسا تو کم ہو گیا جی, جا رہی ہے گجرانوالے, ایسا ہی ہے ذریعہ ایسا ہی. گجرانوالہ کے علاوہ کس اور شہر میں ایسا ہی پلان ہے؟ جو آپ نے جامن کا کہا نا اگلے سال جامن کے درخت بھی لگائے جائیں گے, تو اور کس شہر میں کون سا پھل؟ ہم لوگ یہاں پہ بھی پورے مطلب پاکستان میں ہی لگانا چاہ رہے ہیں پھلوں کے درخت. اس وقت ہم لوگ زیادہ اس طرف کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ہم پھلوں کے درخت لگا سکیں تاکہ پھل سستا ہو جائے اور ہر کسی کی ریچ میں ہو. جیسے کہ اسلام آباد میں آج کل کچنار کے درختوں پہ کچنار لگا ہوا ہے, لوگ توڑ کے پکا رہے ہیں. لکاٹ بھی لگا ہوا ہے, لکاٹ بھی لگنا اس پہ بھی پھل. ہاں میں نے توڑے ہیں. میں نے جرم تو نہیں کیا. کچنار بہت خوبصورت, اتنا سفید اس کے اوپر پھول آیا ہوا ہے, اس میں 3 کلرز ہیں, پنک بھی ہے, پرپل بھی ہے. سب سے پیارا مجھے پرپل لگ رہا ہے, تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت کچنار. لیکن میں نے وہ پھول آنے سے پہلے کچھ توڑ کے کھا لیے تھے پکا کے. مطلب کچھ کچنار ہم نے بھی اگائے تھے, وہ دیکھی کتنی خوبصورت پنک پھول ہمارے کچنار کے پکائے گئے تھے, پسند بہت. میں نے گاٹ ٹو نو کہ اچھا یہ کچنار کا درخت ہے, کچنار ایسے لگتا ہے. میں نے اپنی بیگم سے کہا ٹھہرے میں توڑ کے لے کر آتا ہوں, میں نے توڑ کے لا کے دیا اس کو. چلیں تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا راجی. سیاسی گفتگو بھی رہی اور غیر سیاسی گفتگو بھی رہی. اب وقت ہو گیا ختم, وقت کم تھا چونکہ مہمان آج تاخیر سے پہنچتے رہے راستوں کی وجہ سے. بہت سا خیال رکھیں, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.